रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान रोहान बिन शम्स चैरिटी रिव्यू के एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। इस्लाम चैनल उर्दू के ज़रिए से मुख्तलिफ चैरिटीज़ जो इस चैनल से वाबस्ता हैं उनका कुछ तारुफ, उनसे जुड़े हुए अफराद की कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ, चैरिटी की कहानियाँ आपके सामने लेने की ये जो काविश है, इसमें आज एक ऐसी चैरिटी का रिव्यू हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि जिसकी कहानी एक ऐसी शख्सियत से जुड़ी हुई है कि जो हमारे दिलों से बेइंतहा करीब है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आते रहते हैं, उनसे आपकी गुफ्तगू होती रहती है, उनसे हम जो है वो रुश्द और हिदायत भी पाते रहते हैं और फैज़ और अपने ईमान में इजाफ़ा भी पाते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो चैरिटी की दास्तान इनसे जुड़ी हुई है, एक ऐसी खूबसूरत दास्तान है कि जिसका आगाज़ 2005 के ज़लज़ले से कह लीजिए कि होता है कि ज़लज़ले के नतीजे में जो तबाहकारियाँ पाकिस्तान में अंदर होती हैं, एक फ़र्द अपने भाई के साथ जो कुछ जमा जत्था कर पाता है वो लेके पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बेस के ऊपर पहुँच जाता है। 2008 के अंदर, 2009 के अंदर सैलाब जब आते हैं तो एक मतलब फिर से वही जुस्तजू, वही एक तलब जाग जाती है कि जिसके ज़रिए से एक शख्स एक मतलब फिर से खड़ा होता है, जो जुस्तजू अपनी कोशिश और बसात के मुताबिक कर सकता है वो करते हुए, अपना हिस्सा अदा करते हुए उस सैलाब की तबाहकारियों में इंसानियत की खिदमत को निकल खड़ा होता है। और फिर 2012 के अंदर वो कदम भी आता है कि जब इस चैरिटी का वजूद एक प्रोफेशनल सतह के ऊपर कह लीजिए या एक अच्छे इस्तेहकाम एक इदारे की सूरत के अंदर इस दुनिया के सामने आता है। और 2012 और आज 2021 मुझे भी यकीन है, आपको भी यकीन है, देखने वाले जितने हमारे नाज़रीन हैं इस्लाम चैनल के इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ना सिर्फ ये कि इस चैरिटी ने एक इंसानियत की खिदमत के अंदर मेयार कायम किया है, इससे जुड़े हुए एक शख्स से और उससे जुड़े हुए हज़ारों अफराद, 4 लाख से जो ज़ायद अफराद इस चैरिटी के डिफरेंट जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनसे फैज़याब हो चुके हैं। लेकिन ये सफ़र अब भी आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि हैं जहाँ में वही लोग अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। मेरी खुशनसीबी और आपकी खुशनसीबी कि हमारी गुफ्तगू आज एक मरतबा फिर होगी उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल के रूह रवां से, इसको बनाने वाले से भी, और इनकी कह लीजिए कि ज़ात तो यकीनन इस चैरिटी का हिस्सा है, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ और वो तमाम लोग कि जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पिरो के इस तंजीम को एक समझें कि एक पूरी ताकत की सूरत के अंदर दुनिया के सामने लेके आए हैं। मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब से यहाँ पे हमारी गुफ्तगू होगी, चैरिटी के हवाले से गपशप होगी कि ये सफ़र कैसा रहा, ये दास्तान कैसी है, इस दास्तान से जुड़ी हुई दूसरी दास्तानें क्या क्या हैं, और इसमें शामिल होने वाले अफराद का सिलसिला कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक चला है, कहाँ थमा है और कहाँ आगे बढ़ता चला जाएगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोहान खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्लाह का। आज आप मेज़ की दूसरी तरफ हैं, आज आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और मेरा आज दोनों कान जो है, एक कान स्पेशली खाली है, किसी ने कान पकड़ा हुआ नहीं है। सही बात है, सही बात। आज आपका कान पकड़ा गया, बिल्कुल एक साइड से बंद है। तो रोहान बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस स्पेशल प्रोग्राम में मुझे दावत दी, और इस पे इस्लाम चैनल उर्दू का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा तारुफ कराया है, और आप भी इस चैरिटी का हिस्सा ही हैं। चैरिटी का सफ़र और आपसे दोस्ती का सफ़र साथ साथ चल रहा है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से याद है चैरिटी की एक्टिविटीज़ जो हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे, आपको, हम सबको अपने दीन की आली मेहनत के लिए कबूल फरमाया है। और इस्लाम के जो बुनियादी अराकीन हैं उनमें से एक मेन ज़कात है, जो कि मैं समझता हूँ कि असल चैरिटी तो वहाँ से शुरू होती है ना। और इस हवाले से चैरिटी से ताल्लुक़ जो है वो हर मुसलमान का होता है। सही। एक तबका वह है जो चैरिटी देता है, यानी ज़कात अदा करता है, और एक तबका है जो चैरिटी को वसूल करता है। और इसके अलावा जो सदक़ात हैं वो तो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान हर लेवल पे, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, फ़कीर क्यों ना हो, वो भी अपने, हर आदमी अपने अपने लेवल पे अपनी बसात के मुताबिक जो है वो चैरिटी करता है। तो मुसलमानों को चैरिटी का तारुफ कराना तो मैं समझता हूँ कि सूरज को चिराग दिखाने जैसा है, क्योंकि हर मुसलमान को पता है इस चीज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, क्योंकि इनफरादी तौर पे तो आप एक महदूद सतह पे काम कर सकते हैं ना, बेशक, और आपके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड होंगे, तो फिर आप महदूद तबके तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि आप बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं, और आपके सामने जो मकासिद हैं वो भी वाज़े होने चाहिए। और फिर उसमें ये है कि क्योंकि इश्यूज़ जो हैं वो उम्मत में एक मखसूस इश्यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा है,
یعنی غربت تو ہے ہی، وہ تو میں کہتا ہوں امراض ہے کسی بھی معاشرے کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ کافی ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، اور پاورٹیز کے ایشوز ہیں، کافی ایشوز ہیں. تو آرگنائزیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ آپ ان سارے جو ذرائع اپناتے ہیں اور لوگوں تک پہنچ پاتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں. بے شک. اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا تھوڑا بہت آج کھل کے سوال جواب کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک تو آپ نے میرے خیال میں ایک پچھلے انٹرویو میں بھی ہماری جو بات چیت ہوئی تھی کہ آپ کے ایک گھریلو انداز کے اندر شخصیت کے طور پہ اگر ہم بات کریں، کیونکہ اس سے بڑی چیریٹی کا وابستہ ہے کہ آپ کے والدین نے اور آپ کے والد نے شوق سے آپ کو ایک دین کی راہ کے اوپر لگے. آپ کے ماشاءاللہ بھائی خاندان پورا کافی بڑا ہے. میں نے حادثاتی طور پہ میں عالم نہیں بنا. صحیح. شوق سے باقاعدہ شوق سے اور پلاننگ کے تھے. پلاننگ کے تھے. میں جب پیدا ہوا تو میرا نام ہی ایسا رکھا گیا کہ جو میرے پردادا کا نام تھا وہ حافظ قرآن تھے. صحیح. تو میں جب پیدا ہوا ہوں تو اس وقت سے ہی میرے والدین کی پلاننگ تھی کہ اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے. صحیح. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. بس تھوڑا سا یہ ہے کہ میرے والد صاحب مجھے اس لیول پہ نہیں دیکھ سکے. جب میں نے قرآن حفظ کر لیا اور میں ابھی مدرسے کے پہلے ہی سال میں تھا، یعنی اولا میں ہی تھا، تو والد محترم کا انتقال ہو گیا. بس یہ ہے کہ انہوں نے حفظ کو دیکھا، پہلا قرآن میں نے سنایا تو وہ میرے پیچھے انہوں نے پڑھا. الحمدللہ. اور پھر جب میں مدرسے گیا تو اس وقت ان کو بہت خوشی تھی. تو بس وہ یہ سلسلہ جو کام کر رہا ہوں الحمدللہ، اور یہ جو دین کا کام ہو رہا ہے، چیریٹی کا کام ہو رہا ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی روح خوش ہوگی جب ان کے میرے اعمال اللہ قبول کر لے، ان تک تو پہنچیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ حافظ قرآن اور عالم دین وہ جس کو والدین نے بنایا ہو، اس کے اعمال کیسے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے بنانے والے اگر والدین کا اندر تو اخلاص تھا نا، تو میری بدعمالیوں کا ان سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر میرے کوئی اعمال اچھے ہیں تو اس کا یقینی طور پر ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا. تاج پوشی ان کی انشاءاللہ قیامت کے روز کی جائے. لیکن اس میں بڑا ایک مطلب بڑا اہم پہلو آ جاتا ہے کہ ایک تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ دینی طور کے اوپر وہ اپنے ایک عالم دین تیار ہوں، لیکن ایک تنظیم کو قائم کرنا اور اس کو لے کے چلنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ایک انفرادی سطح پہ تو ہر شخص جو چاہتا ہے اپنے خاندان والوں سے جمع کیا، لوگوں کی مدد کر دی، تنظیم بنانے کا فیصلہ کیوں کیا پھر آپ نے؟ اچھا روحان بھائی، میں آپ سے گزارش کروں کہ چیلنجز تو ہر کام میں ہوتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ نہیں بیریئرز نہیں ہوں گے، چیلنجز نہیں ہوں گے، مشکلات نہیں ہوں گی، وہ تو آپ ایک چھوٹی سی دکان بھی کھولتے ہیں تو اس میں بھی ہوتے ہیں. لائف تو ہے ہی فل آف چیلنجز نا. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو پھر گھر میں آرام سے بیٹھیں. بالکل صحیح. تو وہ آرام سے بیٹھنے میں بھی چیلنجز ہوتے ہیں، وہ بھی لوگ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے. تو یہ ہے. اچھا یہ جو کام ہے نا، میں آپ کو بتاؤں بڑا سینسیٹیو ہے، اور میں ہمیشہ جو ہے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار میں اس کو بہت تیزی سے بہت اوپر نہ لے کے جاؤں. میں سلولی اتنا کروں جتنا میرے کنٹرول میں ہے. تو اس حوالے سے جو ہے میں زیادہ یعنی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے میرا دھیان ذرا کم ہوتا ہے فنڈ کو یعنی لگانے پہ کہ بھئی پروجیکٹ کمپلیٹ کروں اور جو فنڈ لے لیے ہیں ان کو صحیح طریقے سے لگاؤں. تو یہ اس لیے سینسیٹیو ہے کہ اس میں جواب دہی بہت ہے. یعنی اب یقین جانے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے اپنے اعمال کا بھی جواب دینا ہے، اور پھر یہ جو اتنا میں نے بڑا ایک ذمہ داری لے لی ہے، اس ذمہ داری کو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب میں پیش ہوں گا تو میں اس کو کیسے جسٹیفائی کروں گا. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. باقی سارے چیلنج میرے سامنے کوئی چیلنج نہیں ہے. پروجیکٹ کو جا کے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا، جگہوں پہ جانا اور غریبوں میں جانا، وہ سارے مسائل کو برداشت کرنا، وہ تو میں عادی ہوں. لیکن مجھے سب سے بڑا چیلنج یہ لگتا ہے. تو اس لیے میں بہت زیادہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ فکر مند ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس آرگنائزیشن کو کیا ایسا ایک سسٹم بن جائے ٹرانسپیرنسی کا کہ یہ میرے لیے اور جتنے ہمارے جو ویورز ہیں، اصل دیکھیں چیریٹی تو یہ حضرات ہے نا، میں کیا ہوں اکیلا، اگر آپ نہ ہوں، یہ ہمارے اسلام چینل کے ناظرین نہ ہوں، UK کے جو ہمارے جو محبت کرنے والے لوگ نہ ہوں، تو یہ چیریٹی تو پھر چل ہی نہیں سکتی. تو اصل تو یہ لوگ ہیں. تو اس حوالے سے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خوشی یہ ہوتی ہے روحان بھائی کہ جب آپ جاتے ہیں نا کچھ ایریوں کے اندر، جب آپ محروم لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس بیسک چیزیں نہیں ہیں، تو آپ جب وہاں پہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور جب ان کی دعائیں اور ان کی محبت ملتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. تو کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ یار میں تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کروں
پھر جب میں جاتا ہوں فیلڈ میں تو انرجی لے کے آتا ہوں. بے شک. اسی لیے میں سال میں 2-3 دفعہ جاتا تھا. ابھی اس دفعہ تو صرف ابھی 2 مہینے پہلے گیا, ورنہ میں ہر 2 مہینے بعد جاتا تھا, کیونکہ مجھے وہاں سے انرجی ملتی تھی. جب میں لوگوں کے مسائل دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا عبدالوہاب اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے, تو بس جس لیول پہ بھی کر رہے ہو کرو اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاؤ. اچھا, اس میں صاحب ایک اور پہلو ہے کہ ایک کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو چیریٹی سمجھیں کہ وہ اس صورت میں جا کے عمر چیریٹی انٹرنیشنل جب آپ نے شروع کی, سمجھے وہ موقع ایسا تھا کہ جب آپ چاہتے تو کسی اور چیریٹی کے ساتھ مل کے, مشرف صاحب صدر ہوتے ہوئے وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, جی چیریٹی میرے لیے کر دیں. بڑے بڑے چینلز, بڑے بڑے ادارے وہ سب تیار ہیں کہ جی مفتی وہاب صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. پھر یہ فیصلہ خود سے کرنا ہے کہ نہیں اپنی تنظیم انشاءاللہ لے کے چلنی ہے, اس میں کچھ وہ اصل میں ایسا ہوتا ہے روحان بھائی کہ ہر آدمی کا کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. صحیح. اچھا, میرے نزدیک مثال کے طور پہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ایجوکیشن بڑی اہم چیز ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نہیں یار وہ کسی کو ویل چیئر دینا زیادہ اہم ہے, کسی کے نزدیک آنکھوں کا آپریشن کرانا زیادہ اہم ہے, کسی کے نزدیک جو ہے نہیں آپ مسجد بنا دیں, کسی کے نزدیک جو حافظ قرآن ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں, یہ نہیں کہ اس میں کسی کا انکار نہیں کیا, ہر چیز آپ دیکھیں تو بڑی اہم چیز ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مختلف چیریٹیز ہیں وہ سارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میرا تو تعارف یہ رہا کہ میں ہر چیریٹی کے ساتھ کام کرتا تھا, ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتا تھا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کی جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں ان کا جو آئین ہوتا ہے اس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. تو پھر آپ جو ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ بھائی اچھا یہ نہیں کہ میرے ذہن میں بعد میں آیا کہ یہ چیریٹی اسٹیبلش کرنی ہے, یہ نہیں, یہ تو شروع سے تھا. یعنی یہ تو بالکل یعنی ابتدائی جب سال تھے, میں جب شعور کی منزل پہ پہنچا اس وقت سے ہی تھا کہ میرا ایک خواب تھا کہ جی میری ایک آرگنائزیشن ہو اور وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے خیر کا کام کرے. تو یہ تو اس وقت سے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیریٹیز سے مجھے سیکھنے کو بہت ملا. میرا لرننگ جو پروسیس تھا وہ میں نے ان کے ساتھ طے کیا اور مجھے ایک مل گیا کہ بھئی اس طرح سے کام کیا جاتا ہے, آرگنائزیشن ایسے سیٹ اپ کی جاتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ اور ساری چیریٹیز بہت اچھی تھی, ان سب نے ہیلپ بھی کیا, مجھے کافی ہیلپ کیا. تو اسی لیے لیکن اینڈ تو یہی تھا کہ بھئی اسی طرح ہو. ابھی یہ پلان ہے کہ تھوڑا دیکھیں ہر انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا. ابھی جو میری جو پلاننگ ہے, سوچ ہے, فکر ہے, وہ یہ ہے کہ میں چیریٹی کو اس مقام پہ لے جاؤں کہ کچھ ایسے افراد ہوں جو اس کو آگے لے کے چلیں اور جو اس کو پھر آگے بڑھائیں. الحمدللہ میرے ساتھ جتنے لوگ پہلے دن سے اس چیریٹی میں تھے, پہلے دن سے وہ آج تک میرے ساتھ, الحمدللہ پاکستان میں بھی اور یہاں بھی. اور وہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ارسلان ہے, طارق ہے, شیان ہے, عثمان ہے, اسی طریقے سے کراچی میں بلاول ہے, اپنا ندیم ہے, بنگش ہے, آصف ہے, یہ سارے جو لوگ ہیں یہ سب ینگ آئے تھے. اور آج الحمدللہ طارق کے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ, گھر ہے, ارسلان کے بھی بچے ہیں, گھر ہے, سب کی شادیاں ہو گئی ہیں, سب کے بچے ہیں اور ماشاءاللہ سارے میرے ساتھ ہیں. تو ان کی ٹریننگ بھی ہو گئی الحمدللہ, میرے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں. تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ابھی میں نے 1-2 اور اپنے ساتھ افراد لگائے ہیں جن ماشاءاللہ, تو وہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ایک پوری ٹیم تیار ہو جائے گی اور یہ پھر آگے لے کے چلے گی اس کو. اور اس کے پیچھے راز کیا مطلب, کیونکہ میں نے مطلب اکثر چیریٹیز میں میرا بھی جانا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے, لیکن آپ کی چیریٹیز کے اندر جو والنٹیئرس کا ایک جذبہ ہوتا ہے وہ میرے خیال میں کچھ الگ سے نظر آتا ہے. کہ وہ کوئی بھی ایونٹ ہو اس میں جیسے وہ شامل ہوتے ہیں, اکثر ایونٹس کے اندر مجھے یاد ہے کہ خصوصاً خواتین کا انفلوئنس اس حوالے سے کہ وہ پورا وومن امپاورمنٹ پروجیکٹ آپ کی چیریٹی کا بڑا مشہور ہے, جس کے اس کے حوالے سے بھی چل رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ اس ٹیم کو جوڑے رکھنا, لے کے چلنا؟ اچھا ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کوالٹیز میں سب سے پہلی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں. بھائی ہم وومن امپاورمنٹ کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, میرا مزاج ہے کہ میں اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے کاموں میں انٹرفیرنس نہیں کرتا. میں ٹریننگ کر دیتا ہوں, بات کر دیتا ہوں, لیکن ان کو کہتا ہوں اب آپ کی مرضی ہے, جیسے دل چاہے آپ کرو, اس کو پورا اختیار دیتا ہوں کہ اب آپ کرو, آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. تو پھر اس سے ان کے اندر دیکھیں نا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, کیونکہ کل کو انہوں نے کام کرنا ہے نا, کل کو لیڈر تو انہوں نے بننا ہے نا. بھائی ہم نے کب تک رہنا ہے, میں نے کب تک رہنا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا جو والنٹیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک پیار کا, محبت کا تعلق اور ان کے اندر جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. تو اس سے ماشاءاللہ
لوگ پھر خوشی کے ساتھ کرتے ہیں اور لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے, صرف تھوڑا سا ابھارنے کی ضرورت ہے. وہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ملکہ دیا ہے کہ میں تھوڑی بات کرتا ہوں, شاید لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے. تو الحمدللہ یہاں بھی ہے اور پاکستان کے اندر بھی. آج الحمدللہ پاکستان میں آپ سے گزارش کروں روحان بھائی کہ میری اپنی بنائی ہوئی ٹیم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5 سال پہلے جب میں پہلی دفعہ گیا, جو ہمارا واٹر پروجیکٹ ہے, وہاں پہ مجھے ایک بچہ نظر آیا اور بڑا اچھا بچہ تھا. اور میں نے اس سے پوچھا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ جی یہ ماشاءاللہ اس نے میٹرک کیا اور پورے علاقے میں اس نے بڑے اچھے نمبر لیے ہیں. میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عطا اللہ. تو میں نے کہا یار تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں کرتا, ابھی کالج جاؤں گا. میں نے کہا تم کالج میں بھی داخلہ لو, اور اپنے بندے کو کہا یار اس کو اپنے ساتھ لگا لو. تو الحمدللہ آج وہ ہمارے ساتھ ہے, آج وہ بڑا بھی ہو گیا ہے, پڑھتا بھی ہے اور بہترین جو ہے وہ ٹرینڈ ہے, اور ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ ٹرینڈ ہو چکی ہے. کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ میرے ساتھ چلیں گے اور ہم جائیں گے, پورا سفر کریں گے اور ضرور انشاءاللہ. تو آپ جب اس ٹیم سے ملیں گے, زبیری صاحب گئے ہیں, ہمارے سوید زرار خلیج صاحب گئے ہیں, ہمارے فضل صاحب گئے ہیں, ہمارے جاوید شیخ صاحب گئے ہیں, ہماری 1-2 خواتین ہماری جو ہے وہ گئی ہیں. تو وہ کہتی ہیں یار یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ اس چیریٹی کا حصہ ہیں اور یہ اپنی جان بھی دے دیں گے, یعنی اس طرح سے. تو الحمدللہ یہ کیا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ صحابہ کو تیار کرتے تھے. لیکن حضرت معاذ بن جبل کو جوان ہیں بالکل, اور ان کو فل اتھارٹی دے کے پوچھا معاذ کیسے فیصلہ کرو گے, معاذ کیسے کرو گے, اور ان کو بھیج رہے ہیں. نہیں, کتنی بڑی بات ہے کہ آج ایک لیڈر جو ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو تو حضور کی سیرت پڑھے نا, تو حضور نے کیسے لوگوں کو کھڑا کیا, تیار کر دیا, اپنی زندگی کے اندر ایسی جماعت تیار کر دی کہ پھر وہ پوری دنیا میں انقلاب لے آئی. تو میں تو وہاں سے بات سمجھتا ہوں کہ حضور کی اسوہ سے, سیرت سے اسوہ حاصل کرتا ہوں اور اسی پہ عمل کرتا ہوں, لوگوں کو امپاور کرتا ہوں, فل اتھارٹی دیتا ہوں کہ بھائی کام کرو, کوئی تم سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا. تو الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر میں مزے کر رہا ہوں, سارے دوست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, وہ چیریٹی کے حوالے سے بھی مجھے بڑا ایک یونیک جو ایلیمنٹ میرے خیال میں نظر آتا ہے کہ اس کے پروجیکٹس نہ صرف یہ پاکستان کے اندر, سندھ کے اندر, مختلف علاقوں میں بڑھے ہیں, برطانیہ کے اندر بھی اس کا کافی اثر و رسوخ, خصوصاً لندن کے علاقوں کے اندر. گرینفل ٹاور کے وقت مجھے یاد ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے وہاں پہ لوکل والنٹیئرز میں, ابھی بھی وہ تو ماضی ہو گیا, وہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا اور اس وقت ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ہم گئے لوگوں کے اندر. وہ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہمارا ایکسپیرینس تھا. لیکن ابھی ہم نے ایک فوڈ بینک کا سلسلہ شروع کیا ہے. ہم جو ہماری کونسل ہے وہاں علاقے کے اندر لوگوں سے مل کے ہم جو ہے فوڈ پیک دیتے ہیں. تو الحمدللہ بھی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ بڑا اچھا جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کو اور زیادہ ڈیولپ کریں گے. اور یہاں بھی اب کیونکہ بہت سخت ضرورت ہے, یہاں پہ جو یہ پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کی جابیں چلی گئی ہیں, لوگ جو ہے کافی پریشان ہیں. تو الحمدللہ ہم یہاں بھی کر رہے ہیں اور اس کو اور اچھا اسٹیبلش کریں گے کیونکہ یہاں بھی بہت ضرورت ہے. یہ چیز دونوں جگہ سمجھیں گے پوری دنیا میں, یہاں تو زیادہ ہے نا کہ یہاں بھی مسائل ہیں, تو یہاں بھی ہمیں کرنا چاہیے. تو وہ اب آپ ڈپینڈ کرتا ہے نا, ہمارا جو ڈونر ہے وہ کچھ ڈونر ہوتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی آپ کی ثواب دید ہے, آپ جہاں دل چاہے خرچ, تو کہتے ہیں نہیں ہمیں پاکستان میں ہی خرچ کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو ہمارا جو ڈونیشن آ رہی ہے تو الحمدللہ اب یہاں کے لیے بھی آ رہی ہے. تو ہم یہاں بھی الحمدللہ ہم نے ابھی کیا ہے اور اس کو اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں کچھ اگر اسلام چینل کے حوالے سے بات کریں دیکھنے والوں کی, کیونکہ ماشاءاللہ سے اسلام چینل اور آپ کی چیریٹی کا سفر بڑا ساتھ ہی چل رہا ہے. دیکھا جائے 2012 میں تو رجسٹرڈ کی, لیکن ابھی آلموسٹ کتنے سال ہو گئے, 4-5 سال ہو گئے. جتنے اسلام چینل کے ہیں اردو کے, اتنی ہماری چیریٹی کی سمجھ لیں کہ بلوغت کی عمر, اس سے پہلے کی وہ دودھ پیتی عمر تھی. تو یہ عمر جو ہے, تو یہ اسلام چینل اردو کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے تھے نا. دیکھیں اس نے تو ماشاءاللہ گھر گھر یہ پیغام پہنچایا نا, لوگوں کو پتہ چلا الحمدللہ. تو یہ تو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے نا الحمدللہ. اور ایک اس میں مصعب جو پروجیکٹس کی آپ نے ایک شروع میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ کچھ سوچ ہوتی ہے کہ کس صورت میں کام کرنا ہے, کن جگہوں کے اوپر اپنا دار عمل جو ہے سمجھنے کے اس کے اختیار کرنا ہے. تو یہ کیا کرائٹیریا رکھتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ کوئی ضرورت کی بنیاد پہ ہوتا ہے, یا آپ جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہاں واٹر سینیٹیشن کے ہمیں پروجیکٹس چاہیے, یہاں مدارس یا مکاتب چاہیے, سلیکشن کا کرائٹیریا کیسے رکھتے ہیں آپ؟ اچھا, ہم نے ایسا ہے روحان بھائی, میری اپنی ایک سوچ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کریں, کیونکہ بڑا پروجیکٹ زیادہ فنڈ
ٹائم بہت زیادہ ہے کنزیوم کرے گا، اس کے لیے پھر فنڈ بہت چاہیے، پھر اس کے لیے ٹیم بہت بڑی چاہیے. تو ٹھیک ہے بڑی چیریٹیز ہیں، میں کہتا ہوں وہ کام کریں، یہ والا وہ بڑے بڑے کام کریں. تو میرے نزدیک میں کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے کام کریں، وہ چھوٹے چھوٹے کام بن کے ایک بہت بڑا کام بنتے ہیں. لیکن یہ کہنے میں تو چھوٹا ہے، ایک بچے کو آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں بھائی بچے کو ایجوکیشن، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. تو اب اگر میں کہوں کہ نہیں میں پورا ایک اسکول پہلے بناؤں، اس کے لیے فنڈ ریز کروں، پھر آپ کو پتہ ہے زمین لو، زمین کے بعد اسکول کو ڈیولپ کرو، بناؤ. تو اس لیے ہم نے سمجھا کہ بھائی کچی آبادیوں میں بستیوں میں مکان کرائے پہ لے لیتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، وہیں کے بچوں کو وہاں داخل کر دیں گے اور پڑھانا شروع کر دیں گے. تو یہ ایک تو بہت فاسٹ پروجیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ یہ کہ بھئی آپ فوراً اس سلسلے کو شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے پاکستان کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں، تو وہ مسائل تو بے شمار ہیں، وہ مسائلستان ہے. تو وہاں اور غربت دیکھیں مسائل کی جڑ ہے. جہاں بھی اگر آپ کسی غریب علاقے میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو سب سے بڑا مسئلہ نظر آئے گا ایجوکیشن کا. پھر بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پھر روزگار نہیں ہوتا، اور ان کے ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں، گھر نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں کسی غریب آدمی کے بچے کو آپ لے کے آتے ہیں نا اسکول کے اندر، تو وہ کہتا ہے یار یہ بچہ تو میرا کچرا اٹھاتا تھا، بھیک مانگتا تھا، بٹے بیچتا تھا، فلانی چیز بیچتا تھا، دن میں 50 روپے 100 روپے لاتا تھا. یہ تو مجھے اس کی وجہ سے تو آپ یہ اسکول چلا جائے گا تو میری وہ انکم چلی جائے گی. تو پہلے تو اس کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ بھائی وہ انکم نہیں، انشاءاللہ یہ جب پڑھ لکھ جائے گا تو زیادہ کمائے گا، تو تمہاری بھی غربت دور کرے گا، اپنی بھی کرے گا. تو سب سے پہلا مسئلہ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے، تو ان کی ذہن سازی کرنا. پھر اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا جی اب ہمارے ساتھ پرابلمز ہیں، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں الحمدللہ ان کو پھر فوڈ منتھلی فوڈ جو ہمارا پیک ہوتا ہے نا منتھلی جو ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں راشن کا. پھر اسی طریقے سے اگر ان کے ہاں کوئی بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، تو ان کا علاج بھی کروا دیتے ہیں. کوئی ضرورت مند ہوتا ہے تو اس کو روزگار بھی دے دیتے ہیں. انہی کی لڑکیوں کو سلائی مشین کا جو پروجیکٹ ہے ہمارا وہ. تو اس طرح سے یہ دیکھیں ایک ہی جگہ پہ ہمارے کئی کام ہو جاتے ہیں. اچھا اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک کانفیڈنس بلٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ صرف ہمارے بچے کو اسکول نہیں لے جا رہے، یہ ہمارے اور مسائل بھی حل کر رہے ہیں. ابھی جیسے ونٹر ہے تو ہم نے ان کو بلینکٹ بھی دے دیے، سویٹر بھی دے دیے، دیکھیں نا. تو اس سے ان کو کہا کہ نہیں یہ کام. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طریقے سے جو لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں اب ہمارا جو مین پروجیکٹ ہے مثال کے طور پہ واٹر کا ہے، پھر ہمارا ایجوکیشن کا ہے، اسٹریٹ چلڈرن اسکول کا ہے، پھر ہمارا مکتب کا ہے، بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں. پھر ہمارا جو ہے وہ آئی کیمپس کا ہے. اچھا پھر اس کے آئی کیمپ کے ساتھ ساتھ پھر ہم ان لوگوں کی آنکھوں کا علاج بھی کراتے ہیں نا، آپریشن بھی کرواتے ہیں، وہ بھی ہے. پھر ساتھ ساتھ جو ہے الحمدللہ ہم نے کل بھی آئی کیمپ لگوایا تھا، آج لگوانا تھا تو کہا جی آج 5 فروری ہے، کوئی جلوس نہیں کرتے ہیں، پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے. تو الحمدللہ کل بھی ہم نے لگوایا تھا. ابھی ہم مہینے میں 4 آئی کیمپ لگوا رہے ہیں. تو یہ سارے دیکھیں نا کہنے کو تو بڑے چھوٹے کام ہیں لیکن یہ بڑے کام ہیں. ایک آدمی کی اگر آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس کو تو زندگی مل گئی نا. اب وہ اس کو میں کہوں کہ نہیں میں نے پہلے ہاسپٹل بنانا ہے آنکھوں کا، وہ پہلے وہ بنے گا پھر تیرا علاج ہوگا، جب تک تو میں اندھا ہو جاؤں گا، جب تک زندگی گزر جائے گی. تو یہ میرے نزدیک یہ ہے کہ بھئی یہ چھوٹے چھوٹے کام لیے جائیں اور اس طرح سے کہ اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. بے شک بے شک. اور بڑی مشہور چائنیز کہاوت کا میں اکثر تذکرہ کیا کرتا ہوں نا کہ 1000 میل کے سفر جو ہوتا ہے وہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے، کہ جو ایک ایک قدم لیتے رہتے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ بھی جانا ہے. مفتی عبدالوہاب صاحب سے امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ کیسے ایک شخص کے ذہن سے شروع ہونے والا ایک ارادہ، ایک مصمم ارادہ جسے کہہ لیں، وہ آج الحمدللہ ایک تناور درخت کی صورت میں ہمیں پوری دنیا میں نظر آتا ہے. اسلام چینل دیکھنے والے ضرور اس کے اندر شامل رہتے ہیں. مفتی صاحب کوئی 1-1.5 منٹ میں ہمیں بریک کے اوپر بھی جانا ہے. ابھی تک کا سب سے یادگار اس سفر کا واقعہ چیریٹی کا کیا آپ کی نظر میں ہوگا؟ کوئی ایک ایسا کسی کی بات ہو یا جملہ ہو؟ وہ تو اتنے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ابھی ایک ریسنٹلی میں گیا ایک گاؤں میں، وہ ان کے نا وہ مونگ پھلی کے کھیت ہیں. میں نے ایک تو ڈاکومنٹری بنائی ہے، یعنی چیریٹی کے حوالے سے نہیں، ویسے ہی بنا لی ہے. وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، جو دیکھنا چاہے وہ فیس بک پہ دیکھ سکتا ہے. ابھی کل ہی پرسوں ہی ڈالی ہے. تو وہاں پہ ہم نے ایک واٹر ویل لگایا تھا اس علاقے میں. اچھا جب میں وہاں گیا یقین جانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جب میں واٹر ویل پہ گیا، ریگستانی ایریا ہے بالکل. ایک خاتون بوڑھی عورت اور اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، بیچاری نے پرانے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، برا حال ہے. اور وہ ایک ٹوکرا اٹھا کے لے کے آئی، تھال، اس کے اندر مونگ پھلیاں ہیں.
اللہ اور وہ مجھے لا کے دیتی ہے. سبحان اللہ. اچھا میں بڑی خوشی خوشی لیتا ہوں, میرے ماتھے کو چومتی ہے, میرے ماتھے پہ ہاتھ لگاتی ہے, تو میں ان کو کچھ پیسے نکال کے دیتا ہوں. آپ یقین جانیں کہ میں نے پورا زور لگا لیا اس خاتون کو پیسے دینے کا, انہوں نے مجھ سے پیسے دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے جو یہ کام کیا ہے نا, یہ جو پانی کا جو کیا ہے, یہ اصل قیمت یہ بس اس نے ہمارے پورے علاقے کو جو ہے وہ خوشحال اب ایک قطع کلامی کے بعد ایک بریک لیتے ہیں, پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. چیریٹی ریویو کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کا میزبان روحان بن شمس چیریٹی ریویو کے پروگرام کے اندر مفتی عبدالوہاب صاحب کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے امت چیریٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے, پروجیکٹ کے حوالے سے, مفتی صاحب کے اپنے ذاتی سفروں, اس پورا جو اس کی پروگریس ہے, اس کا پورا سفر ہے, اس کے حوالے سے, اور کیسے اسلام چینل کے ذریعے سے بھی اور پوری دنیا میں ان کے محبت کرنے والے اور چیریٹی کے ساتھ دینے والے جتنے افراد ہیں, ان کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلتی چلی جا رہی ہیں. صاحب کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے بات ہوئی ہے, کچھ مختلف سمجھیں کہ علاقوں کا احاطہ کیا ہم نے, مونگ پھلی کے باغات کا تذکرہ بھی آ گیا بیچ میں, لیکن ایک چیز جو ہمیشہ سے میرے خیال میں چیریٹیز کا سمجھیں کہ ان کے حوالے سے ایک چیز جوڑی جاتی ہے کہ کچھ ایسے پروجیکٹس بنائے جائیں کہ جس میں لوگوں کو آپ مچھلی پکڑنا سکھا دیں بجائے اس کے کہ ان کو مچھلی ہی دے دیں. تو اس حوالے سے کیا فوکس رکھتے ہیں آپ امت چیریٹی کے حوالے سے, اور کیا ایسے پروجیکٹس ہیں جو لوگوں کو استحکام دے کے خود کھڑا کر دیتا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ مجھے جو انسپریشن ملی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور 2 لوگ آئے اور انہوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جی آپ ہمیں ہماری مدد کریں. تو حضور نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پھر آپ اپنے کام میں لگ گئے, اور صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی. حالانکہ جب بھی کوئی آتا تھا حضور کے پاس اپنا تقاضا لے کے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر خود ہے تو فوراً دیتے تھے, اگر خود نہیں ہوتا تو کسی کو کہتے تھے, تو نہیں ہوتا تو ادھار لے کے دیتے تھے. یعنی آپ اتنی مدد کرتے تھے, کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے. لیکن ان کے ساتھ تھوڑا سا رویہ آپ کا ڈیفرنٹ تھا. تو پھر صحابہ بھی پریشان کہ بھئی یہ کیوں, حضور نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے تھوڑی دیر بعد پھر ان کی طرف متوجہ کو کہا کہ بھئی تم لوگ تو صحت مند لوگ ہو, تم دونوں تو صحت مند ہو, بالکل جوان ہو, صحت مند ہو, کام کیوں نہیں کرتے, کام کرو. صحیح. تو ایسی کئی احادیث ہیں, یہ ایک حدیث ہے. پھر ایک کے بارے میں ہے کہ حضور نے کہا بھئی تمہارے پاس کوئی چیز ہے لے کے آؤ, وہ پیالہ لے کے آئے. تو اس طرح وہ پیالہ آکشن کیا 2 درہم کا. 1 درہم کہا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خرید کے رکھو, اور 1 درہم میں تم کلہاڑی اور رسی لے کے آؤ, اور پھر اس کو کہا کہ بھئی جنگل میں جاؤ, لکڑیاں کاٹو اور جا کے بیچو. تو کچھ دنوں بعد وہ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں اب خود کفیل ہو چکا ہوں الحمدللہ. تو یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا آج دنیا کے اندر مائکرو فائنینسنگ اور لوگوں کو امپاور کرنا, بہت بڑی بڑی چیریٹیز کرتی ہیں, حکومتیں کر رہی ہیں, بڑے بڑے ادارے کر رہے ہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب کسی کو منتھلی لگا دیتے ہیں نا, بھائی تمہیں ایک فوڈ پیک ملے گا, منتھلی راشن ملے گا یا وظیفہ مل جائے گا, تو انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ پھر لیزی بھی ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں چھوڑو اب ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ضرورت پوری ہو رہی ہے, پھر کیا پریشانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اچھا, اور لوگوں کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے. صحیح بات, وہ ان کی عزت نفس مجروبی ہوتی ہے. ایک طبقہ تو ہوتا ہے, لیکن بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ وہ کہتا نہیں یار یہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ہر مہینے میں راشن لے کے جاؤں, یہ کیا ہے, مجھے کوئی ٹول مل جائے, مجھے کوئی ہاتھ پکڑے تاکہ میں پروگریس کروں, میں آگے بڑھوں. تو اس حوالے سے دیکھیں پھر ہم نے یہ جو روزگار پروجیکٹ ہے یہ ہم نے شروع کیا. تو الحمدللہ 50 سے زیادہ رکشے ہم دے چکے ہیں. تو الحمدللہ اسی طرح بائیکا موٹر سائیکل کا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایوری ڈے دیکھیں نا, ایوری ڈے لوگ روزگار کمانا شروع کر دیتے ہیں. ایوری ڈے جو ہے 300 400 500 300 400 500 کمانا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تھوڑے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ہو جاتے ہیں, بالکل نہیں. ابھی میں اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک کو رکشہ دیا, کافی کو دیا. تو میں گاڑی میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ رکشہ اسٹینڈ میں جا کے جو ہے کھڑا ہو گیا, اور اتنا خوش, سارے لوگ اس کے ارد گرد, بھائی نیا رکشہ لے کے آیا. تو میں جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں نے کہا یار دیکھو یہ آج کتنا خوش ہے, اور اسی وقت سے کام پہ لگ گیا. تو یہ ہے کہ وہ اب وہ ماشاءاللہ عزت کے ساتھ کام کرے گا, اللہ اس کو برکت دے گا. ہم اس کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم ٹریکر لگا کے دیتے ہیں نا, ہم ان کو ٹریک بھی کرتے ہیں اور پتہ کرتے رہتے ہیں بھائی کیا ایشوز ہیں.
تو الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں روزگار پروجیکٹ بہت اہم ہے. کسی کی دیکھیں نا, کوئی ابھی ہم نے شروع کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ موٹر سائیکل کا میکینک ہے, اس کو اگر 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے چاہیے تو ہم اس کو وہ موٹر سائیکل کا ورک شاپ کھول کے دے دیں. کوئی جوس کا کام کرنا چاہتا ہے, میری خواہش یہ تھی کہ میں سروے کرا کے کہ بھئی جو جس فیلڈ میں ہے نا اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہیں کتنے پیسے ملیں کہ تم تھوڑا سا اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہو یا اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہو. تو یہ الحمدللہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے. تو اس سے دیکھیں نا وہ پھر اس کو پھر میں کہتا ہوں تم نے چیریٹی بھی کرنی ہے, جو کماؤ اس میں تم نے صدقہ دینا, اللہ تمہیں برکت دے گا. تو دیکھیں یہ ایک ہے میرا, پھر اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے اور ماشاءاللہ ایک محبت کا تعلق بن جاتا ہے. تو یہ بڑا اہم پروجیکٹ ہے اور ہے مشکل لیکن ہے بہت اچھا پروجیکٹ. اسی وجہ سے خواتین امپاورمنٹ کا پروجیکٹ بھی, جس میں سلائی مشینیں گھروں کے اندر ان کو سلائی کرنا. الحمدللہ ابھی ہم نے ریسنٹلی میں ابھی جب گیا ہوں ہم نے 300 خواتین کو الحمدللہ دیا, اور جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ خواتین جو ہے بہت خوش ہیں اور ایک خواتین گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں. اور آپ کو روحان بتاؤں, کیونکہ میں ریسنٹلی پاکستان سے ہو کے آیا نا, نومبر میں آیا نا, پاکستان کی اکانومی اس وقت بہت زیادہ بوم پہ اور ٹیکسٹائل کی, گارمنٹس کی, اس کی, تو الحمدللہ لوگوں کو گھروں میں کام ملنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ بھی بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, گھروں میں خواتین کو ان کو کوئی روزگار مل جاتا ہے, وہ پھر اپنے شوہر کا اپنے والد کا ہاتھ بٹاتی ہیں. دیکھیں نا, ورنہ بیچاری ہر وقت کرتی رہے گی اور ہر وقت گھر میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو مسائل ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ میری تقریریں بھی ہیں, میں بیان بھی کرتا ہوں نا, جب پہلے جاتا ہوں بیان کرتا ہوں اور ان کے اندر تھوڑا سا جذبہ ڈالتا ہوں, تھوڑا موٹیویشنل کوئی ایسی اسپیچ کرتا ہوں تاکہ ان کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہو. اور پھر الحمدللہ تو کافی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی وہ خواتین ماشاءاللہ امپاور ہو جاتی ہیں, دعائیں دیتی ہیں. پھر ان کے اور مسائل بھی ہم حل کرتے ہیں, ہم چھوڑتے نہیں ہیں. جب ہمارے پاس جب کوئی آ جائے تو ہمارے وہ سسٹم کا حصہ بن گیا تو ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے ہمارے ساتھ لگا دیا. تو ہم اس کو پھر اس کے گھر کے کوئی اور مسائل ہیں, بیماری کے ہیں, بچوں کے ایجوکیشن کے ہیں, جو بھی ہیں وہ ہم پھر اس کو حل کرتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ مستحق ہے. ایسے جو بیگرز ہیں یا پروفیشنل لوگوں سے, تو یہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ جن کا تعلق جوڑ دیا ہے, دیکھیں 2 قسم کے لوگوں کا تعلق اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑا امہ چیریٹی کے ساتھ. میں ہمیشہ ہمارے ساتھ کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا میرے ساتھ جوڑا, کیونکہ میں اکیلا تو کچھ نہیں ہونا. ایک وہ طبقہ ہے جو ہمیں ڈونیشن دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب سے اہم ہے, وہ بیک بون ہے. اگر وہ نہ ہو تو مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو ہم سے جن کی ہم مدد کرتے ہیں. تو اب یہ 2 قسم کے لوگ ہیں, ہم تو بیچ میں ایک مڈل مین کا کردار ادا کر رہے ہیں نا. تو یہ دونوں بڑے اہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کی مدد ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلا رہا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ چلتا ہے. اچھا, ایک مجھ سے بڑا ایک اہم میرے خیال میں آپ نے ٹریکر کا بھی تذکرہ کیا, اور ایک چیز جو میں نوٹس کرتا ہوں, یہ ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کی چیریٹی کے ایک پروجیکٹ کے حوالے سے, کہ جیسے قربانی ہو واٹس ایپ پہ فوراً آپ کو اپڈیٹ مل رہی ہے. مجھے خود کیونکہ ذاتی تجربہ جب میں نے کیا تو اندازہ ہوا. تو یہ کانسیپٹس کہاں سے ہے کہ جی فوری ویڈیوز کی پروڈکشن, فیس بک کا استعمال, انسٹاگرام کا استعمال, لائیو کرنا, لائیو کوریج, چیز کر رہے ہیں فوراً لائیو کر دینا, واٹس ایپ کے اوپر اپڈیٹس دینا. تو یہ بڑے اچھے کانسیپٹ ہیں. یہ کیسے اچھے بھی ہیں, اس کے اندر بڑا سینسیٹیو بھی بہت ہوتے ہیں نا, اور مسائل بھی بہت ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں آج کل تو جیسے ہمارے جو مسجد کا جو پروجیکٹ ہے, ہم مسجد کی پوری ڈاکومنٹری بنا کے بھیجتے ہیں, پوری ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں. تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں پوری ویڈیو مل گئی, لوگوں کے انٹرویو مل گئے علاقے کی. تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی جیسے جس نے دی ہے وہ جب پریشان ہوتا ہے, دیکھتا ہے, خوش ہوتا ہے, یار میں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ اچھا ہے, تصویریں بھی بھیجتے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارے وسائل تھوڑا زیادہ لگ جاتے ہیں. ٹیم ہم نے پوری بنا لی ہے الحمدللہ. ہم نے اپنی ٹیم, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یو کے میں امہ چیریٹی واحد چیریٹی ہوگی جس کا اپنا میڈیا ہاؤس ہے, اور وہ ہر قسم کی ڈاکومنٹریاں, مجھے کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا, اور وہ لوگ ہیں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ بھی امپاورمنٹ ہے نا. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا کام بھی کرتے ہیں. دیکھیں چیریٹی کا کام کرتے ہیں, میری ویڈیو بناتے ہیں, ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ مارکیٹ میں کام بھی لے کے آتے ہیں, اور مارکیٹ کے اندر سے کام لاتے ہیں, مارکیٹ کا کام کرتے ہیں, اپنے پیسے بھی کماتے ہیں, اور ہمارا بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ پورا ایک میڈیا ہاؤس ہے ہمارا, اس کو ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے. اور وہ ماشاءاللہ اس کے اندر پارٹنرشپ ہے, وہ سارے جو لوگ کام کرتے ہیں جتنے پیسے کماتے ہیں سب میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اور ابھی تک مجھے تو کچھ نہیں دیا انہوں نے, لیکن وہی ہو جاتے ہیں. ہاں الحمدللہ. لیکن یہ دیکھیں نا, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ابھی 2 کی شادیاں ہونی ہیں, پچھلے کچھ 1 کی شادی ہوئی,
تو الحمدللہ دیکھیں یہ آباد ہو رہے ہیں، تو یہی خوشی ہے نا بے شک کہ یہ بھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہوا ہے، خاندان کا حصہ بن گئے سمجھیں کہ وہ بڑھتے چلے بھائی جا وہ رہے ٹیم ہے، کبھی کبھی کیونکہ میرے پر اس کی ذمہ داری ہے نا، ایکسپینڈیچرز ہیں ان کے، بے شک ان کی ضروریات ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ مجھے کوئی میڈیا ٹیم ہائر نہیں کرنی پڑتی. صحیح. لوگ کہتے ہیں یار مفتی صاحب آپ کی ویڈیو بن رہی ہیں اور کلپ بنتے ہیں آ اور رہے ساری دنیا کے بن کے چل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ بھائی وہ اللہ کروا رہا ہے، اللہ نے ٹیم دے دی ہے، افراد دے دی ہیں. اب دیکھیں شیان ہے اور تیمور ہے، اسامہ ہے، ابراہیم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ان میں سے 2 تو بچے ہیں ابھی. صحیح. تو یہ سارے آئے تھے، تو یہ ساری ٹیم بن گئی نا، تو اللہ نے ٹیم بنا دی ہے. اور آج کل وہ واٹس اپ ہے، بس کام لے لو، کام چل رہا ہے اس کے حوالے سے. آپ نے کوئی ڈاکومنٹری بنوانی ہے، کوئی کلپ بنانا ہے، 1 دن میں بنا کے دے دیں گے. بہترین بہترین تیار ٹیم موجود ہے اس والا. اچھا ایک یہاں کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے میں صاحب اگر بات کریں، کیونکہ برطانیہ میں چیریٹی کے قوانین کو دیکھنا اور چیریٹی کمیشن کے ساتھ ڈیل کرنا یہ بھی کافی مشکل صورتحال ہے. وہ اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ارسلان ہے ہمارا، وہ کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ ہمارے پاس فل ٹائم ہے. صحیح. تو ارسلان ہو گیا، اور میری جو وائف ہے وہ، یہ اگر 2 نہ ہوں تو ماشاءاللہ دونوں کوالیفائڈ ہیں، تو یہ سارے جو لیگل اور بینکنگ اور مسائل اور یہ پورے جو ہے پیپر ورک، یہ سارا جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں. اور الحمدللہ طارق ہے اور ابو ذر بھائی ہیں. یہ ابو ذر بھائی پرانے ڈائریکٹر ہوتے تھے، پہلے ARY پہ ہوتے تھے، پھر مسلم چیریٹی پہ ہوتے تھے، ابھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ بھی پرانا تعلق ہے. یہ حضرات پورا جو IT ہے، ڈونیشن ہے، اس کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ بسمہ ہے اور کنزا ہے. یہ کنزا اور بسمہ ماشاءاللہ دونوں ہائیلی کوالیفائڈ لڑکیاں ہیں، اور یہ ماشاءاللہ پورا میرا جو سمجھ لیں کہ ویب سائٹ اور آن لائن ڈیجیٹل سسٹم سارا یہ دیکھتی ہیں. ابھی ہم نے ایک نیا بچہ رکھا ہے، جوزف ہے، غیر مسلم ہے لیکن بڑا اچھا لڑکا ہے، اس کو رکھا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ کام کرتا ہے. تو یہ اصل میں پتہ ہے کیا ہے، دیکھیں روحان بھائی، یہ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں کیونکہ ملٹی ٹاسک ہے نا، میں تو کئی چیزوں میں انوالو ہوں، کیونکہ میری تو یہاں مسجد ہے، دینی مصروفیات ہیں، دنیاوی مصروفات، اس کا ٹرسٹی ہوں، ادھر مدرسہ ہے، یہ سارے ایشوز ہیں نا مسجد کے، تو 1000 ایشو ہوتے ہیں. پھر وہ مسجد ہے، پھر اس کے ساتھ یہ چیریٹی ہے، پھر اس کے ساتھ یہ چینل ہے، پھر اس کے ساتھ کچھ میرا اپنا کام بھی ہے، پھر یہ اسفار ہیں، ٹریولنگ ہے، یہ تو ابھی بند ہو گئی، ورنہ ٹریولنگ کتنی ہے، کتنی ٹریولنگ ہے، تو وہ ہر مہینے میں 2 ٹریولنگ. تو یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ٹیم نہیں بنائیں گے. لیکن آپ کو ٹیم بنانی ہے نا، آپ ٹیم بنائیں اور لوگوں پہ اعتماد کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم لوگوں پہ اعتماد نہیں کرتے. ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اس پہ اعتماد کیا، اس کو امپاور کیا، تو یہ مجھے ہی کچھ دھوکہ دے دے گا یا میرا، تو اس نے جو کرنا ہے. دیکھیں آپ اپنے ساتھ جب آپ کے ساتھ لوگ لگتے ہیں تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ ان کے اندر کیا کوالٹیز ہیں. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آپ کے کام کے نہیں ہیں یا آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ ان کو ساتھ بس فوراً ہٹا دیں. لیکن آج کل کا ایشو تو یہی ہے نا، بالکل کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ میری جیب میں کھوٹے سکے تھے. بالکل تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو وقت نہیں ملا نا، لیکن میرے پاس تو وقت ہے، مجھے تو اتنے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں یہاں پہ، تو یہ سارے ایشوز جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں. اگر یہ نہ ہونا تو حضرت وہ میں تو نہیں چل سکتا. دیکھیں نا، میں ابھی الحمدللہ ہر حوالے سے سوشل میڈیا پہ بھی کافی ایکٹیو ہوں، ہر ایشوز کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں ہیں، پڑھنا پڑھانا اپنا ہے، مطالعہ ہے، تو اس کے لیے تو یہ ذرا فارغ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ وہ حصہ بانٹنا چاہیے. بالکل آپ امپاور کر دیں لوگوں کو. یہ میں لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اگر اپنا کام کو بڑھانا ہے، آپ نے ترقی کرنی ہے، تو ٹیم بنا کے کریں، جماعت کے ساتھ. ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے پاس. دیکھیں یہ جو ویسٹ کی جو پوری ترقی ہے، دیکھیں ایک پوری آرگنائزیشن ہے، 1500 اسٹور، 1000 اسٹور، بڑے بڑے بزنس، پوری دنیا میں آفیسز، کیسے چل رہے ہیں؟ آپ تو اس سسٹم کا حصہ ہے نا، تنظیم، آرگنائزیشن. بالکل. تو وہ آرگنائزیشن ہونی چاہیے، آج کل اس کی کمی ہے تھوڑی. بالکل. تو الحمدللہ میں دیکھیں آج ایک صاحب نے میرے پاس 4 بجے آنا تھا، وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ طے کیا 4 بجے، اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ 4 بجے کا مطلب ہے 4 بجے. اس نے کہا جی 4 بجے. 4 بجنے میں 10 منٹ تھے، میں تیار ہو کے اس کا انتظار کر رہا تھا، واک کر رہا تھا. 4 بج کے 10 منٹ ہوئے، 4:15 بجے میں نے اس کو کال کی، 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں.
یار یہ 4:45 بجے آیا, اوئے ہوئے ہوئے. تو اس کے نزدیک تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. کہتا ہے یار آ تو گیا ہوں, کام کیا ہے, چلو جو کام تھا. میں نے کہا یار اب کام تو بعد میں کریں گے, لیکن تم نے 45 منٹ جو اپنے بھی ضائع کیے, میرے بھی ضائع کیے. صحیح بات. تو میرے نزدیک وقت کا ضیاع, پیسے کا ضیاع, رزق کا ضیاع, انرجی کا ضیاع, یہ سب سے زیادہ ہم مسلمانوں کے اندر کہ ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں, پیسے کو ضائع کرتے ہیں, انرجی کو ضائع کرتے ہیں, کھانے کو ضائع کرتے ہیں, ہم ہر چیز کو ضائع کرتے ہیں. اسی چیز کو صحیح اگر کارآمد طور پر استعمال کیا جائے تو پھر آپ یہ زندگی اللہ نے مختصر نہیں دی ہے, اللہ نے بڑی اچھی زندگی دی ہے اور ہمیں ایکول ٹائم دیا ہے. آپ کو, مجھے, ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ انصاف کیا ہے. سب کے لیے 24 گھنٹے ہیں, جاپان والوں کے لیے بھی, امریکہ والوں کے لیے بھی, پاکستان والوں کے لیے بھی. تو اللہ نے 24 گھنٹے ہی دیے ہیں. سب کو وہی آسمان دیا ہے, زمین دی, سب کو سورج چاند ستارے سب کچھ وہی دیے ہیں. لیکن مسئلہ میرا اور آپ کا ہے, تو ہم نے اس کو تنظیم سازی, ہمارے اندر مینجمنٹ نہیں ہے. تو الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں جی. نہیں الحمدللہ صاحب, ایک بڑا ایک عجیب و غریب میرے خیال میں تعلق یہاں کی کمیونٹی کا آپ سے. عجیب و غریب اس کو اس حوالے سے کہوں گا کہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ غریب نہ کہیں, امیر عجیب و امیر تعلق ہے, عجیب ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ کئی جگہ سفر کرنے کا موقع ملا, کارڈف کی طرف سفر کیا ہے, ویسٹ لنڈن میں جہاں پہ آتے ہیں, ہر جگہ ماشاءاللہ کمیونٹی آپ سے محبت کرتی ہے, پہچانتی ہے, پسند کرتی ہے. تو یہ کیسے ایک سلسلہ بنا ہے کہ ماشاءاللہ ہر جگہ کمیونٹی سے آپ کے رابطے؟ سب سے پہلے روحان بھائی, آپ, مجھے تو یہ نہیں پتا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. الحمدللہ, بالکل. ٹھیک ہے, اور میں جس سے بھی ملتا ہوں, چاہے کوئی بھی آدمی ہو, ہر انسان سے محبت کرتا ہوں اور اس کی عزت کرتا ہوں, اس کا احترام کرتا ہوں. پوری کوشش کرتا ہوں کہ میری ذات سے اس کو فائدہ پہنچے اور میری ذات سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اور دل سے اس سے پیار کرتا ہوں. تو جب آپ پیار کرتے ہیں لوگوں سے, ان کی عزت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالتا ہے نا. دیکھیں نا, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں کبھی لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے پیار کرو. میں یہ کہتا ہوں میں آپ سے پیار کروں گا. میں پہلے کروں گا, پھر آپ نے کرنا ہو تو آپ بھی کر لینا, ورنہ پیار تو انسان ایسا ہے نا کہ دیکھیں جانور سے بھی کریں تو وہ بھی پیار کرتا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی طاقت دے دیتا ہے, شہرت دے دیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں بس اب یہ میرا حق ہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں, یہ میرا حق ہے, بس مجھے عزت دیں, میرا احترام کریں, مجھ سے پیار کریں, میری برداشت کریں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عزت بھی لوگوں نے دی ہے آپ کو, اللہ نے دی ہے. تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں سے, اللہ کی مخلوق سے پیار کریں. ٹھیک ہے, وہ جو میں جس ساتھ دوست کا بتا رہا ہوں, تو اس کو میں نے غصہ نہیں کیا, کوئی میں ناراض نہیں ہوا, اس کو میں نے گلے میں لگا کے جھپی لگا کے کہا یار وقت ضائع نہیں کرتے, اچھی بات نہیں ہوتی. تو یہ نہیں ہے, وہ شرمندہ ہوا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ بس یہ اصول ساری دنیا کو ہم سکھاتے ہیں, روز سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی لوگوں سے پیار کرو, ہر ایک سے پیار کرو. دیکھو کیسے آپ کو پیار بانٹو, پیار ملے گا انشاءاللہ. صحیح, ہر طرف سے, اور کمیونٹی کی ماشاءاللہ سے. اور اکثر جو مفتی صاحب کے ساتھ اب کبھی اپیل کا موقع ملتا ہے عمر چیریٹی کے حوالے سے بھی, تو جو لوگوں کی کالز تک آتی ہیں اس تک میں محبت کا اظہار ہوتا ہے ہمیشہ چیریٹی کے ساتھ. آپ تو ان لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں, پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو ماشاءاللہ سے جتنے دیکھنے والے ہیں یہ سب ماشاءاللہ سے شامل ہیں اس چیریٹی کے ساتھ بھی, اس حوالے سے بھی. وہ سب کچھ اس کے سفر کا اگر ہم دیکھیں کہ ایک طویل سمجھیں کہ سفر ہے, 4 سے 5 سال کا عرصہ ہے, اور کافی اس میں پروجیکٹس آگے بڑھتے چلے گئے. آگے کس طرف آپ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں چیریٹی کو, خصوصاً جو پچھلے 1 سے 1.5 سال کے حالات بنے ہیں پوری دنیا کے اندر, پینڈیمک کے بنے ہیں, ٹینشنز کے بنے ہیں, یہ ہے سب کچھ ہے, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ چیریٹی آپ کا کیا ایک ایسا رول پلے کر سکتی ہے برطانیہ میں یا جہاں اور پروجیکٹس ہو رہے ہیں؟ ایسا ہے روحان بھائی, 2 چیزیں میں نے بڑی اہم نوٹ کی ہیں. ایک اس پینڈیمک کے اندر کہ چیریٹی ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی میں 1-2 لوگوں کو تیار کروں. یہاں پہ لوگ بہت پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانیوں کو کچھ لوگ سنیں. صحیح. تو میرے ذہن میں ایک یہ ہے کہ بھئی کوئی 2 بندے ہم اپنے کال سینٹر میں بٹھا دیں جو صرف لوگوں کی کالیں ریسیو کریں اور لوگوں کی پرابلمز کو سنیں, لکھ لیں, سن لیں, اور پھر اس کے بعد کہیں ٹھیک ہے ہم اس پہ دیکھیں گے کہ بھئی آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. تو آج کے دور میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ لوگوں کی پرابلم سننے والا کوئی نہیں ہے. بے شک. تو یہ بھی بڑا اہم پروجیکٹ ہے یہاں پہ, اور اس کے حوالے سے یہاں پہ جو فوڈ بینک کا ہے اس کا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان میں سے غارمین ہیں. تو غارم کہتے ہیں اس شخص کو جو مقروض ہو گیا ہو, صحیح, بہت زیادہ جو ہے قرضے میں ڈوب گیا ہو. اچھا, اب قرضے 2 قسم کے ہوتے ہیں نا, ایک تو جنہوں نے انٹرسٹ لیا ہوا ہے, صحیح, اور اس طرح کے قرضوں میں تو اس سے توبہ کروا کے اور
اور اس کی مدد کی جائے، اور ایک جس نے کاروباری لیا تھا جو سود پہ نہیں لوگوں کے لیے ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے. تو اس پہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسا سلسلہ کیا، لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے نا، اس کے لیے پیسے تھوڑے تو نہیں چاہیے ہوں گے، بالکل صحیح بات، کیونکہ لوگ تو مقروض زیادہ ہیں، پھر ان سے آپ کو کوئی باؤنڈ لینا ہوگا کہ بھئی آپ کیسے واپس کریں گے، قرض حسنہ ہوگا، کیا ہوگا، واپس بھی کریں گے نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے الحمدللہ میں ابھی سوچ رہا ہوں، یہ دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں. وہ فوڈ کا تو ہے ہی، دوسرا یہ کہ کوئی لوگ ایسے تیار ہو جائیں. ابھی تو میں سن رہا ہوتا ہوں، میرے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، اب لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں اور ان کو تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تو ان کی زندگی دیکھیں نا، میاں بیوی میں چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو گیا، اب ہماری بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ مجھے فون کرتی ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی آپ نے یہ ایسے نہیں کرنا تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ سوری کر دیں، یا آپ نے غلط کیا. تو کوئی تو ہو جو ان کو بتانے والا ہو کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، یا اس کو لڑکے کو یا لڑکی، تو اس سے ان کا گھر آباد ہو جاتا ہے نا. اسی طرح گھروں میں اور ایشوز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی کام ہونا چاہیے. یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو کچھ بیک بھی تو کریں نا، ان کو کچھ سپورٹ کریں. صرف یہاں بیٹھ کے 1.5 گھنٹے میں تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. بالکل. تو اس حوالے سے تو باقی جو غریب ملک ہیں دیکھیں، ان میں تو مسائل ختم نہیں ہوں گے. وہاں پہ ابھی اس وقت جو مین جو پروجیکٹ ہے نا، جو میں جس کو فوکس کر رہا ہوں، ایک تو میں چاہ رہا ہوں کہ بھئی فوڈ کا پروجیکٹ ڈیولپ ہو جائے، اور جو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، غریب ہیں، معذور لوگ ہیں، وہ کم سے کم رات کو بھوکے نہ سوئیں. ہر مہینے کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ان کو ہر مہینے راشن ملے، اور پھر ان کے جو بچے ہیں ان کو پھر ہم ایجوکیشن دیں، کیونکہ وہ 5-10 سال کی ایجوکیشن سے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر مستقبل بدل سکے. تو یہ اس پہ میں، اور روزگار پہ میرا بڑا وہ ہے. میں کہتا ہوں یار روزگار بڑا اہم پروجیکٹ ہے، ایجوکیشن بڑا اہم پروجیکٹ ہے، کیونکہ یہی ہے نا، ایجوکیشن ہی غربت کو دور کرے گا نا، مسائل کو حل کرے گا. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھئی ایجوکیشن ہی ہے. میرے والد صاحب اگر ہم 8 بھائیوں کو نہیں پڑھاتے، تو والد صاحب تو ایک گورنمنٹ آفیسر تھے، بس کوئی امیر آدمی تو نہیں تھے، لیکن ان کی پورا فوکس تھا ایجوکیشن پہ. تو آج الحمدللہ 8واں اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کو حل کرنے کا جو سرا ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو ابھی تعلیم پہ فوکس کر رہے ہیں، لیکن ابھی وہاں دیکھیں نا، بند ہو رہے ہیں، اسکول بند ہو گئے، یہ ہو گیا. تو ابھی الحمدللہ دوبارہ سے شروع کر دیا ہے، ابھی فروری سے دوبارہ شروع ہیں. تو یہ چیلنجز تو ہیں. تو الحمدللہ ہماری چیریٹی اس پہ کام کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ اس کے بھی پروجیکٹس ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر بھی جانا ہے، اور پھر جو آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں آپ بھی مفتی صاحب سے گفتگو کر سکیں گے آج کے اس موضوع کے حوالے سے، چیریٹی کے سفر کے حوالے سے، اور کیسے یہ آگے کی طرف انشاءاللہ چلتا چلا جا رہا ہے. صاحب کو 1 سے 1.5 منٹ میں ہمیں بریک پہ جانا ہے. اگر میں پچھلے 1 سال کی بات کروں، کیونکہ پینڈیمک میں کافی چیریٹیز پہ امپیکٹ آیا ہے، جو فنڈ ریزنگ ڈنرز تھے یا ایونٹس تھے، ان پہ کافی فرق پڑا ہے. کیسے مینیج کیا اور ٹیکل کیا پچھلے 1-1.5 سال کے اندر؟ اچھا ایسا ہے روحان بھائی کہ میں تو اپنے جو ویورز ہیں ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے، تو ہم نے تو کوئی اپیل بھی نہیں کی، ونٹر اپیل بھی نہیں کی، ویسے بھی نہیں کی. میں کہا یار پہلے ہی لوگ بیچارے پریشان حال ہیں. لیکن الحمدللہ امت چیریٹی کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد ہے کہ ہماری جو ڈونیشن ہے وہ ریگولر بیسس پہ آ رہی ہوتی ہے. اگر ہم کوئی اپیل بھی نہ کریں نا، فنڈ ریزنگ میں نہ کریں، تو الحمدللہ ہمارے جو پروجیکٹ ہیں وہ ہم آسانی سے ان کو چلا سکتے ہیں، ان کی جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا ذرا سخت دور ہے. لیکن الحمدللہ میں ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ سختی میں زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں نا کہ بھائی پریشانی ہو، سختی ہو، صدقہ کرو تو اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کرتا ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے تو ہمارے لوگ بہت، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. یہ وہی قوم ہے دیکھیں نا جہاں جو یہاں پہ ماشاءاللہ کتنی، اور وہاں پہ بھی اگر صحیح ان کو ٹریننگ مل جائے، لیڈرشپ مل جائے، صحیح سسٹم مل جائے، تو ہم تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. بالکل بدل سکتے ہوں. یہی میرے خیال میں یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. ہمارے دیکھنے والے آپ لوگ جتنے ہیں، تمام ناظرین کا ہمیشہ سے ہر چیریٹی کے حوالے سے سلام چینل اردو کے، اور خصوصاً مفتی صاحب کے ساتھ تو محبت کا جو تعلق ہے اس کے ذریعے سے یہ ختم نہیں ہوتا ہے رشتہ، چاہے ایک فزیکل ملاقات ہو نہ پائے. سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالوں سے جو بھی صورتحال پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور ایک جو امت چیریٹی کے حوالے سے آپ لوگ کچھ اپنے اسکرین کے اوپر مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کلپس ہیں، چھوٹے چھوٹے آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، کیسے سندھ کے صحراؤں کے اندر، بلوچستان کی وادیوں میں اور مختلف جگہوں پہ جتنے ان کے پروجیکٹس ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں گھروں کے اندر سلائی مشین کے چاہے پروجیکٹس ہوں، رکشوں کی تقسیم کے آپ نے مناظر دیکھے. تو سب سے میرے نزدیک جو حقیقی معنوں میں یہ تمام چیریٹیز کے کام کے اندر ایک جو سب سے اہم نقطہ نظر میرے خیال میں ہر شخص کا رہتا ہے،
وہ یہ خوشی ہوتی ہے جو ان لوگوں کے چہروں پہ آپ کو نظر آتی ہے. مجھ سے آپ نے تذکرہ کیا اس رکشے والے کا کہ جس کا رکشہ جسے ملا وہ اسی دن اسی وقت اسٹینڈ کے اوپر پہنچا اور اپنے دوستوں کو اس نے دکھایا کہ جو ہے میرے پاس ایک ذریعہ روزگار اب مہیا ہو گیا ہے. موٹر سائیکل والوں کا, سلائی مشین کے پروجیکٹس کا, ان تمام پروجیکٹس کے ذریعے سے جس میں آپ سب لوگ شامل تھے, ان تمام پروجیکٹس میں جن میں آپ سب کا حصہ ضرور مفتی صاحب کے ساتھ یہاں پہ تعاون بھی رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دنیا کے اندر خوشیاں بانٹنے کا ایک ہی کاروبار ہے. ہم لوگ سوچتے صرف یہ ہیں کہ ہم شاید کوئی ڈونیشن پاؤنڈس میں دے رہے ہیں یا ڈالرز میں دے رہے ہیں, لیکن در حقیقت یہ خوشیوں کی ڈونیشن ہے جو پوری دنیا کے اندر انسانوں کے اندر تعلیم کا شعور اور خوشی ایک مہیا کرتی ہے, آئندہ آنے والی نسلوں کو بڑھاتی چلی جائے گی. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر جانا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے مفتی عبدالوہاب صاحب ہمارے ساتھ یہاں ساتھ موجود ہوں گے, گفتگو جاری رہے گی امہ چیریٹی کے حوالے سے, اور اگر آپ بات چیت کرنا چاہیں گے تو ٹیلی فون لائنس ہمارے پاس موجود ہوں گی جن سے آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے پروگرام چیریٹی ریویو کے اندر. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کا میزبان روحان بن شمس چیریٹی ریویو کے ساتھ پیش خدمت ہے. امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. مفتی عبدالوہاب صاحب یہاں پہ موجود ہیں. کچھ اب آپ سے رابطوں کا سلسلہ ہم جوڑیں گے. آپ کے اسکرینس کے اوپر ٹیلی فون نمبرز کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا, تو آپ مفتی صاحب سے بات کرنا چاہیں تو ضرور کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں چیریٹی کے کام کے حوالے سے, جو پروجیکٹس آج تک مکمل ہو چکے ہیں, زیر تکمیل ہیں, ان کے حوالے سے, یا آگے انشاءاللہ مفتی صاحب کے پروجیکٹس کے حوالے سے کیا ارادے ہیں امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے ساتھ, تو ضرور پوچھیے, اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے. مجھ صاحب آپ کا جو ہم نے کچھ تھوڑی بہت اس پہ بات بھی کی, لیکن اسلام چینل اردو اور اس کے دیکھنے والوں کے ساتھ جو تعلق ہے ماشاءاللہ سے, یہ تو بڑا سمجھیں کہ محبت اور اس کا جو ہے وہ دوستانہ تعلق ہے. وہ ایسا تعلق ہے کہ یہ ایسی بیڑیاں ہیں جو میرے پاؤں سے نکل نہیں رہی ہیں. صحیح. میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے کئی دفعہ, کیونکہ مجھے تو کافی سال ہو گئے, 14 سال ہو گئے ٹی وی پہ, تو میں اتنا زیادہ سم ٹائم میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بزی ہوں, تو میں کہتا ہوں یار اب بس ٹھیک ہے, اب ذرا کوئی لکھنے لکھانے پہ اور ذرا پڑھنے پڑھانے ذرا اس پہ زیادہ توجہ دیں. لیکن یہ جو ہمارے جو ویورز ہیں ان کی جو محبت ہے وہ ابھی تک مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنے دے رہی. صحیح. تو اب دیکھیں, وہ فیصلہ تو کرنا ہے کیونکہ ہر چیز کی ایک انتہا ہے, ٹی وی کے ساتھ ایک تعلق ہے, تو اب اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے. لیکن ان لوگوں کی جو محبت ہے وہ مجھے چھوڑنے نہیں دیتی. لیکن میں ایک زمانہ تھا کہ جب کرائڈن میں اسٹوڈیو ہوتا تھا تو میں ہیرو سے کرائڈن جاتا تھا. اب اندازہ کریں, سینٹرل لائن لیتا تھا شیپرڈ بج سے کلیپنگ جنکشن سے ویسٹ کرائڈن, پھر ویسٹ کرائڈن سے پھر بس لیتا تھا ایسٹ کرائڈن, پھر وہاں سے پیدل. تو میرا, اور میں 6 دن بھی پروگرام کرتا تھا, 5 دن تو ہوتے تھے, کبھی سنڈے کو بھی کرتا تھا. تو اور وہ اتنی محنت اور پورا, تو وہ سارا چیزیں اللہ کی طرف سے, محبت بھی اسی طرح سے, عزت بھی اللہ نے اسی وجہ سے دی ہے. تو اسلام چینل اور اس کے جو ناظرین ہیں, یو کے ناظرین جتنے بھی ہیں, تو ان کی محبت ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. آ گئے کچھ تو گفتگو بھی کرتے ہیں کچھ سے, تو ان سے بھی سوال جواب کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے جی, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ, دعائیں آپ کی, کہیے جی. بس جی بہت اچھا جی, الحمدللہ جی, اچھا لگا آج مفتی صاحب مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کا میں میزبان ہوں نا, آج مہمان بن گیا میں. بہت اچھا لگا, اچھی بات ہے, تھوڑا سا ریسٹ اور تھوڑا سا فریش ہونا چاہیے نا. جی جی جی, پریشر آج روحان کے اوپر. صحیح بات ہے, آج ایک کان پکڑا ہوا ہے میرا. اللہ کا شکر ہے جی, مسز مقصود بول رہی ہوں, پوچھ پہچان تو لیا ہوگا. جی جی, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. بس آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے, ہر وقت سن کے عزیز سا ماحول ہوا ہوا ہے گھروں میں. اللہ تو دعا تو ہے ہر ایک کے لیے. جی جی بالکل. بس جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, آپ کا سارا کام بھی بہت اچھا ہے. ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے وہی میں سن رہی تھی, تو میں تو تب سے ہی اقرا سے ہی دیکھتی آ رہی ہوں آپ کو, جب آپ بھی وہاں اسٹارٹ کیا تھا. جی سارا ماشاءاللہ بڑا اچھا تھرو آؤٹ ان کا سفر ہے جی, ماشاءاللہ اللہ ان کو کامیاب کرے. آمین, بہت شکریہ جی, انشاءاللہ تعالیٰ. باقی دعاؤں میں یاد رکھیں, سارے زمانے کو پرابلم ہے, تھوڑی تھوڑی ہمارے لیے بھی ہے. یہ جو آج کل کرائسس کی وجہ سے جابس ختم ہو گئی ہیں, کاروبار بند ہو گئے ہیں, تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, تاکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ رونق رکھے سب. اچھا ایک اور چیز مفتی صاحب پوچھنی تھی, ہمارے وہ ریگولر کالر ہوتے تھے
आसम साहब का आया करता था ना फोन, जी जी जी, पिछले दिनों आया था ना कि वो बीमार हैं जी। उसके बाद उनके वो जो जानने वाले उन्होंने कोई कॉल करके हाँ, वो ऐसा है कि मैं भी बड़ा इस पे वो हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपकी कॉल सुन के वो ज़रूर कोई कांटेक्ट करेंगे, वरना हम मंडे को इंशाल्लाह ऑन एयर कहेंगे कि भाई आसिम साहब कैसे हैं, ठीक है, खैरियत से हैं। वही ना, क्योंकि अक्सर उनकी कॉल हाँ, वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी, कुरान पाक पे भी वो जी जी जी, दोनों वहाँ सबक भी पढ़ते थे, और पता नहीं क्यों एक ऐसे वही आपकी बात है कि एक रिश्ता से इंसान का हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इस्लामी रिश्ता तो सबसे मजबूत रिश्ता है ना। तो पता था कि वो बहुत बीमार हैं, तो अल्लाह उनको सेहत दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन जी। ओके जी, जज़ाकल्लाह। आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं। रूहानी तो सारा अच्छा काम करते हैं। कहते हैं कि वो आखिर में हलवा खाने पहुंच जाते हैं। इसका एक और कॉलर भी है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहिए, आपकी आवाज आ रही है। पहले तो रोहान आपका शुक्रिया, आप आज आपने इनको पकड़ा है। सारे राज उगले हैं, सारे राज उगल गए और बहुत अच्छा लगा। और जितने भी काम इन्होंने किए छोटे से स्टेप से, और ये बात मैं भी पुरानी कॉलर हूँ इनकी, और इन्होंने छोटे से काम करने से अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज्जत बख्शी है। और जो इनका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके उसमें से जो चीज़ इन्होंने उसको प्रमोट भी किया और अपने ऊपर भी किया और लोगों को भी बताया, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और आज का जो मैं सब बैठी हुई कब की देख रही हूँ, जो इनके और हैं प्रोजेक्ट जिन पे यहाँ यूके के मसाइल वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देखो मेरी जो है अभी मैं इतना नहीं है कि मैं स्टिक पकड़ती हूँ, मगर जो लोग यहाँ बैठे बैठे उनके इतने प्रॉब्लम है घरों में, आपके चैनल से जब वो बात करते हैं उनके भी मतलब बोझ भी हल्का होता है। और ये जो बहुत जरूरी काम है, ये जो बहुत अहम काम है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और लंबी जिंदगी दे, आमीन, खैर और यूनिटी के साथ ही कामयाबी, आफियत के साथ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सब कॉल्स का सिलसिला जारी है, तो और भी ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब बात करना चाह रहा हूँ आपसे। जी जी कहिए, मुफ्ती साहब मौजूद हैं। हाँ, तो ये चैरिटी का जो प्रोग्राम है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोगों के घरों में कपड़े रखे हुए हैं, काफी नए भी हैं पुराने भी हैं, वो भी कलेक्ट करें आप और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बिल्कुल बेहतर। वो ऐसा है कि आपने जिस पर तरफ तवज्जो दिलाई वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, और ये हमारे जैसे जुबैरी साहब हैं, और एक हमारी आंटी कनीस फातिमा हैं, और कुछ और एक दो हमारे इसी तरह से डोनर्स हैं, तो हम सब मिलके ऐसे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कपड़े तो उसके लिए ये कि अभी थोड़ा सा ये पेंडेमिक का है, तो इसको भी हम मुस्तकिल बुनियादों पे इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन छोटे पैमाने पे अभी हम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा हर हफ्ते हर महीने एक जो है एक शिपमेंट जाती है, तो इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे भी करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इस पे रूहान हम इन्होंने जो तवज्जो दिलाई, बड़ा अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन इस वक्त ये क्योंकि मुस्तकिल प्रोजेक्ट है ना, अब इसके लिए कोई बंदा हम तैयार करके रखेंगे इंशाल्लाह, ताकि वो इसको पूरा करके। अभी हमने इस तरह किया कि शायद आंटी कनीस फातिमा देख रही होंगी, जुबैरी साहब भी देख रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, जैसे अपनी सहेलियों से दोस्तों से अपने घर में जमा किया, तो फिर हमारे जो जिस कार्गो से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो आए और वो लेके उन्होंने पहुंचाया वहाँ पे। फिर हमारी टीम ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी फिर हमने वीडियो बना दी, वीडियो बना के आंटी को भेज दी, आंटी ये कपड़े ये लोगों को तकसीम, प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तो अब उसमें ये कि अच्छा प्रोजेक्ट है ये, लेकिन इंशाल्लाह ये थोड़ा सा पेंडेमिक की वजह से ना, ये ट्रैवलिंग हर चीज आगे पीछे। अब देखना, एक चीज पहले 2 महीने में पहुंच रही थी, अब वो एक शिपमेंट गई भी अभी 4 महीने हो गए नहीं मिल रही। अब जो है जिसने कहा यार अब मैं कह रहा हूँ जी वो पहुंचे तो सही पहले, तो ये थोड़े से हालात थोड़ा सा ये हो गए, वरना ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सही बात है, बड़ी अच्छी पैगाम निशानदेही की। अच्छा, एक और कॉलर भी है नहीं, उनको भी ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, मुफ्ती साहब से अक्सर बात होती रहती है उनके प्रोग्राम में, और आई एम वन ऑफ हिज व्यूअर माशाल्लाह। उससे पूछना ये है कि ये आपके प्रोजेक्ट सिंध में होते हैं, कोई पंजाब वगैरह में इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं या नहीं?
چلیں مفتی صاحب سے سوال پوچھ لیتے ہیں جی. بڑا آپ کا شکریہ. بات کر لیں یا اور کالرز ہیں ابھی؟ ہم چلیں بات چیت کرتے ہیں اس پہ. اس میں ایک ایسا یہ ہے کہ روحان بھائی، وہ عربی کا ایک اصول ہے الاقرب فالاقرب. اچھا، یہ اصول جو ہے یہ دونوں اعتبار سے ہے کہ یعنی جو آپ کے قریب ہے، زیادہ قریب ہے، اس کا زیادہ حق ہے. ٹھیک ہے. تو ایشو یہ ہے کہ میں چاہوں تو پورے دنیا میں ہم کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے الحمدللہ روہنگیا مسلمانوں میں کام کیا. میں خود کاکس بازار گیا. اور ابھی جیسے زلزلہ آیا تھا پچھلے سال کشمیر میں، تو ہم نے وہاں کام کیا. اور لاسٹ 2-3 سال پہلے جب سرحد میں آیا تھا، مختلف جگہوں پہ ارتھکوئک آیا یا جو بھی ہے، تو ہم جب ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے تو پورے پاکستان میں جہاں بھی ہوتا ہے وہاں کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ جیسے سیرین کے حوالے سے کام کیا. تو یہ جو اس وقت ہمارے جو پروجیکٹ ہیں، دیکھیں اس میں نے جو ٹیم ڈیولپ کی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے کہ وہ جو جہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں ہماری ٹیم پہنچ سکتی ہے، اس حوالے تک کرتے ہیں. ابھی الحمدللہ ہم نے سندھ اور بلوچستان کو کور کرنا شروع کر دیا. تو ابھی الحمدللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم اگلے سال جنوبی پنجاب کے اندر جائیں، وہاں بھی غربت بہت ہے. پھر انشاءاللہ تو ٹیم جیسے جیسے بڑی ہوگی، ہم بھی بڑے ہوں گے، ٹیم بھی بڑی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میں پورے پاکستان میں کروں گا پوری، تو اس کے لیے دیکھیں مشکل ہے، کیونکہ آپ کو ایک پروجیکٹ ڈیولپ کرنا اور اس کے بعد اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو وسائل چاہیے نا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پروجیکٹ ہے مثال کے طور پہ 10,000 پاؤنڈ کا، اور اس کے اوپر ڈیلیوری کاسٹ جو ہے وہ 5,000 آ جائے، 4,000 آ جائے، 3,000 آ جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورتھیبل نہیں ہے. کیونکہ غربت تو سندھ میں بھی بہت زیادہ ہے، بلوچستان میں بھی ہے. تو کیوں نہ ہم وہیں پہ کریں جہاں 10 کے 10 ہی چلے جائیں، بہت کم ہمارے ایکسپینس ہوں. اب میں اچھا کام کرنا، اچھے پروجیکٹ ڈیلیور کرنا، کنٹرول میں ہوں، تعداد زیادہ ہو. اب میں اب یہ کہوں کہ جی میں وہاں کرتا ہوں، اچھا تو لگے گا، اوہ ماشاءاللہ بڑا جی میں وہاں بھی کر رہا ہوں، یہاں بھی کر رہا ہوں، وہاں بھی کر رہا ہوں. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو سسٹر چیریٹیز کے ساتھ ہوتا ہے سارا. تو میری یہ ہے کہ میں اس طرح سے کروں تو زیادہ اچھا ہے. جو قریب لوگ ہیں ان کا زیادہ حق ہے. تو کراچی، سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب انشاءاللہ آہستہ آہستہ. لیکن جیسی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ہم وہاں پہنچتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں. الحمدللہ. اچھا، 2 کالرز اور بھی شامل ہوتے ہیں میرے خیال میں، اس کی اچھی اس پہ بات ہوئی. جی السلام علیکم. جی صاحب ہیں. السلام علیکم. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ جی. آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، مزہ آ رہا ہے. بس یہ پروگرام اسی طرح چالو رہے ہیں جی. اچھا، میں بات کرنی تھی کہ میرے دل میں خیال آیا ایک دن کہ میں یہ ویل چیئرز کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، ویل چیئرز اینڈ واکنگ فریمز. اچھا، آج جو ہم یہ کر رہے ہیں نا حضرت، یہ تو کوئی فنڈ ریزنگ کا پروگرام نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈونیشن آؤٹ لائن پہ آپ کال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری کھلی ہوئی ہے. لیکن آج ہم ذرا گپ شپ لگا رہے ہیں، تو چیریٹی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ حضرت آپ کا، اللہ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ جناب. جی اگلے کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I would like to speak to you, sir, and a big congratulations to Mr. Mufti Abdul Wahab. I said I wasn't going to talk to him, but I will talk to you, sir. Go ahead. ہماری گزارش ہے جی، ہر بندہ امہ چیریٹی انٹرنیشنل کو زکات اس روزے مہینے تے صدقہ دین. میری یہ سی مزے نہ کرو تو جیباں خالی کرو. تو مفتی عبدل وہاب صاحب کی چیریٹی امہ انٹرنیشنل بہت چنگا. یہ ہمارے مسٹر پیٹر برو ہیں. مسٹر پیٹر برو، بہت شکریہ جی. بہت بڑی اچھی بات کی. اب دیکھیں نا، یہ ہمارے میں نے آج تک ان سے ملا نہیں. مسٹر پیٹر برو ہیں میں نے ان کا نام مسٹر پیٹر برو رکھ دیا. صحیح ہے، بڑے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ. بہترین. یہی ہے روحان بھائی کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو، اصل تو یہ لوگ ہیں نا، اور ان کی محبت ہے. تو ماشاءاللہ چیریٹی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں میں تو اپنے جتنے ناظرین ہیں نا، میں واحد آدمی ہوں جو فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہوتا ہے جب ہمارا، اس میں یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو، آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز و قریب رشتہ دار، آپ کا گاؤں، آپ کے محلے والے، آپ کے ملک والے، وہ زیادہ حقدار ہیں. صحیح. اور ان کی آپ پہلے خود سے کریں. اگر آپ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار میں کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ ہمیں بھی پھر دیں. ورنہ آپ زیادہ تر انہی کو دیں، یہ زیادہ ضروری ہے. ہمیں دینے سے، مجھے دینے سے بہتر ہے تو ان کو دیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے، دیکھیں چیریٹی تو ہر انسان کرتا ہے نا، ہر مسلمان کرتا ہے. ہمارا جو بچہ ہے، جب ہم اس کو کیا چیز سکھاتے ہیں؟ 5 پلرز آف اسلام، اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے.
اب زکوٰۃ دیکھیں, زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کے 3 مطلب ہیں. ایک مطلب ہے نمو, اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا, نشو و نما کے لیے, یہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. ایک مطلب ہے پاکیزگی, طہارت, یہ صاف کر دیتا ہے, وہ بھی پایا جاتا ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ برکت کا ہونا. تو یہ تینوں چیزیں زکوٰۃ سے حاصل ہوتی ہیں. آپ کا مال بھی بڑھتا ہے, اس کی کساوت دور ہوتی ہے, اور اس کے اندر برکت آتی ہے. تو ہم تو ہر روز مسلمان ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیریٹی ہے یہ تو آرگنائزیشن کے تحت یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑا کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ ایک وقت میں ایک ہی کو رکشہ دیں گے نا, 2 کو دے دیں گے, پھر ان کو فالو اپ کرنا, ان کا پورا سسٹم بنانا, وہ تو آپ نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ ہم نے کیا, ہم نے باقاعدہ ایک بندہ رکھا ہے جو مانیٹر کرتا ہے کہ بھئی وہ روز چیک کر رہا ہوتا ہے کہ ٹریکر کی رکشہ چل بھی رہا ہے, نہیں چل رہا, نہیں چل رہا تو کیوں نہیں چل رہا, کوئی رکشہ 3 دن سے کھڑا ہے تو کیوں کھڑا ہے, کیوں نہیں چلا رہا, بھائی کیا ضرورت نہیں ہے اس کو, کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ, وہ بتائے گا جی میں بیمار ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو یہ پورا ایک نظام ہے نا, کیونکہ مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ یار لوگ رکشہ لیتے ہیں بیچ کے چلے جاتے ہیں اور یہ اتنا کامیاب وہ نہیں ہے. میں کہا نہیں یار, اس کو طریقے سے چلائیں تو اس کا ایک سسٹم بنائیں گے, اور اس سسٹم کے تحت انشاءاللہ. اب بائیکا ہے, لیکن بائیکا ہم نے دیے سارے نوجوان لڑکے ہیں. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, جو جاب کرتے ہیں, بیچارے میں سواری نہیں ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یار 50-100-200 روپے کما بھی لیتے ہیں, جس سے ان کا پیٹرول کا خرچہ نکل آتا ہے, اور ایک سواری بھی ان کے پاس ہو گئی. ہیلپ ہو رہا ہے نا, یونیورسٹی جانا ہے, کالج جانا ہے, کام پہ جانا ہے, اور فارغ وقت میں بائیکا بھی چلا رہے ہیں. پھر ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے وہ کام کر رہا تھا. دیکھیں جب انسان کام کرتا ہے نا, یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ 100-200 روپے کماتا ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, احساس ذمہ داری بڑھتا ہے, احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے. جب وہ پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے تو پھر سوچ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. ابا کے پیسے تو آدمی ایسے خرچ کرتا ہے نا, جب خود کرتا ہے تو وہ کہتا نہیں میں نے ضائع نہیں کرنے, پھر وہ اپنی والدہ کی, ان کی مدد کرتا ہے. پھر تو وہ 200 اصل میں مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ جو ہمارا ہے نا بائیکا کا پروجیکٹ ہے, اس کا ہم نے نام رکھا ہے ہمت کرو آگے بڑھو. ہم وہ 2 ٹی شرٹیں بھی دیتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہمت کرو آگے بڑھو, اور سیڑھی بنی ہوئی ہے, اور وہ سیڑھی کے اوپر وہ پہلا قدم رکھا ہوا ہے. تو میں ان کو جو ٹی شرٹ پہنا کے کہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے, ہمت کرو آگے بڑھو, یہ تمہاری منزل نہیں ہے, یہ پہلی سیڑھی ہے, یہ تمہیں سینس آف انکم کا وہ دے گی کہ یار پیسہ کمانا ہے عزت سے, محنت سے, پھر بڑھنا ہے آگے, پھر آگے اللہ نے تم سے پتہ نہیں کیا کیا کام لے گا, پھر دوسروں کے لیے مددگار بننا. تو یہ اور بھی کچھ حضرات جو ہے بات چیت کرنے کے لیے مسترب ہیں, تو ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. ہمت کرو آگے بڑھو کی نا, یہ اسکرین پہ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے. جی جی جی, اب یہ دیکھیں سارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ, یہ بھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ. جی جی چلیں کال لیتے ہیں. جی ایک اور. جی السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا کہ انہوں نے ایک دفعہ پیلسٹائن کے ایک پورا 1 گھنٹے کا ایک پروگرام ٹی وی پر ان کا میں نے دیکھا تھا, تو ان کو مجھے پوچھنا ہے مفتی صاحب سے کہ وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے؟ اور جی جی بالکل اویلیبل ہے. آپ اسلام چینل پہ بھی آتا ہے, وہ سفر مقدس کے نام سے ہے, اور یوٹیوب پہ بھی ہے. آپ ڈالیں سفر مقدس لکھیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں ملے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. کافی پاپولر ہے ماشاءاللہ سے. ہوتا جی ایک اور بھی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ الحمدللہ. مفتی عبدالوحید صاحب کو میرا بہت بہت سلام جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ارشاد میرا نام ہے, ووکن سرے سے بول رہا ہوں. جی جی, خدا آپ کو اس کام میں کامیابی دے. آمین. لیکن تھوڑا ذہن میں رکھیں, یہ جتنے بھی ہے نا, مطلب ہماری 3rd ورلڈ کنٹری ہے, یہ برطانیہ, امریکہ, جو بھی امیر ملک ہے نا, وہ کم از کم 1.5 to 2 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ ہر سال ایڈ دیتے ہیں, مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی, تو وہاں کے جو انچارج ہیں نا, مطلب ہے جو بھی ایم پی اے وغیرہ ایم ایل اے, ان سے بھی میٹنگ کیا کرے, بھائی آپ کا کام کیا ہے, مطلب ہے. یہ بھی صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اصل تو انہی کا ہی کام ہے. اہم بات یہی ہے کہ کیا صورتحال کیا ہے, اسٹیٹ کا ہی کام ہوتا ہے نا اصل. لیکن روحان بھائی میں ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کروں ہمارے ناظرین کے لیے بھی. یو کے فرسٹ ورلڈ ہے نا, لیکن یہاں بھی کئی چیریٹیز رجسٹرڈ ہیں جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں, مختلف فیلڈز میں کام کرتی ہے, اور امریکہ کے اندر بھی. تو چیریٹیز کا جو وجود ہے نا, وہ ہر ملک کے لیے ایک رحمت کا سبب ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو وہ 3rd ورلڈ میں زیادہ ہے الحمدللہ. وہاں پہ بھی لوکل پاکستان میں بعض چیریٹیز ہیں جو لوکل ہیں, جو ان کی فنڈنگ وہاں سے ہوتی ہے, اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بالکل ایسا, بالکل ایسا. اچھا ایک اور کالر بھی ہیں جی, ان کو بھی شامل کرتے ہیں پھر ہم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہیے. اچھا, میں عرض کرنا چاہتا ہوں,
آپ دونوں کو بھائیوں کو سلام. وعلیکم السلام. وہاب صاحب, مفتی وہاب صاحب ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل سے بڑا اچھا اپنا ریپرزینٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی کاز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو مزید آپ کو ذرا اس کو وائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اسلام کی تو بیس ہی یہی ہے نا جی, کہ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات, اور کیونکہ یہ دولت چلی گئی ہے چند ہاتھوں میں, دنیا میں کسی کا نام نہیں لوں گا ملک کا, لیکن چند ہاتھوں میں چلی گئی ہے, اس سے ظلم ہو رہا ہے, کمزور مسلمان کمزور سے کمزور غریب ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اگر یہ چند ہاتھوں میں چلی گئی تو یہ ڈیزاسٹر ہوئے گا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ جناب, بالکل صحیح کال کرنے کا. گفتگو ہو رہی ہے مفتی عبدالوہاب صاحب سے چیریٹی کے حوالے سے. کچھ 4 سے 5 منٹ ہمارے آخری ہیں, تو اس میں بھی ہم گفتگو جاری رکھیں گے. مطلب کچھ ایک ہمیشہ سے سوال ہوتا ہے نا کہ ایک خواب ہوتا ہے ہر انسان کا, کہ ایک الٹیمیٹ خواب جسے کہہ لیں یا ڈیسٹینیشن کہہ لیں, کہ وہ کیا رکھنی چاہیے. وہ میں آپ کے روحان بھائی, یہ تو آن ایئر میں بات کر رہا ہوں, لائیو پروگرام ہے یہ. صحیح. میں نے تو جتنے خواب دیکھے ہیں سارے اللہ تعالیٰ نے پورے, الحمدللہ. یقین جانیں کہ جو اللہ سے مانگا وہ اللہ نے دیا, جو خواب دیکھا اللہ نے اس کی تعبیر دی, اور یہ اللہ کا فضل ہے. اس میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ شاید میں جب قرآن حفظ کرتا تھا, عالم بن رہا تھا, تو ہمارے جو اساتذہ کی تربیت تھی وہ یہ تھا کہ آپ کا یقین اللہ پہ کتنا مضبوط ہے. تو وہ ایک چیز یہ ہے کہ شاید میں نے کیا کیا کہ اپنی زندگی کے اندر جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری رضامندی سے ہو رہا ہے. تو وہ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں میری بھی رضامندی اس میں شامل ہے, جو کچھ بھی ہے. تو میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے زندگی ایک دفعہ دی ہے. صحیح. اور یہ زندگی بہت اس حوالے سے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس وقت یہ ساتھ چھوڑ جائے, اور اس دور میں تو اس نے ہمیں حقیقتاً دکھا دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کل, ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے ایک جاننے والے تھے, ان کے والدہ کا انتقال ہوا, ان کی بیٹی کا انتقال ہوا, ان کے بھتیجے کا انتقال, ایک گھر کے اندر. میں خود غمگین ہو گیا. تو وہ کہتا کہ یار کتنے یہ اس دور میں, یعنی موت, کثرت اموات نے ہمیں یہ دکھا دیا دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو زندگی کو انسان, چاہے آپ جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, آپ چاہے خاتون ہیں, ہاؤس وائف ہیں, ورکنگ وومن, جو بھی ہیں, دیکھو زندگی کو مقصد بنائیں, بے مقصد زندگی نہ گزاریں. مقصد, آج جمعے کا بیان تھا میرا کہ یار زندگی کو با مقصد بناؤ, اور زندگی کے اندر کوئی مشن رکھو, اور کوئی یار زندگی کوئی مقصد کے ساتھ ہو. ہاں کاروبار کریں, وہ ضرورت ہے, جاب کریں ماشاءاللہ سب کچھ کریں, لیکن یہ نہ ہو کہ پورا ٹائم اسی کو دے دیں, آپ سارا وقت اسی کو دے دیں. دیکھیں آپ کی ذمہ نا, مسلمان ہیں یار, ذمہ داریاں ہیں, اللہ نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں, امت کی رہنمائی کرنا, امت کی فلاح کا کام کرنا, اس کے اندر ہر لیول پہ آپ کام کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. ہر انسان بہت قیمتی ہے, ہر مسلمان, ہر انسان بہت قیمتی ہے. ابھی دیکھنا کیپٹن سر مور تھا جس کا بھی انتقال ہوا ہے, 100 یار, ٹام مور, 100 ایئرز. میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا, آئی واز شاک کہ یار کتنا ہمت والا آدمی تھا. ہمیں تو یہاں پہ 50 سال والے لوگوں کو ڈیمنشیا ہونے لگ گیا ہے, صاحب فراش ہے, اور ڈیمنشیا ہو رہے ہیں, اور وہ اس کا دماغ کتنا کام کرتا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یار ہمیں تھوڑا سا, اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے, اللہ نے ہمیں, تو انشاءاللہ ہم سب کو کام کرنا چاہیے. زندگی اللہ نے کام کے لیے دی ہے, اور جب آپ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا تو راستے اللہ خود بناتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, ہمارے پاس, ہم کہاں جا کے کریں, کدھر کریں. آپ شروع کریں, اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے آپ سے شروع کریں, اپنے بچوں سے شروع کریں, دیکھیں انشاءاللہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا. اللہ کا وعدہ ہے نا, پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے. اور ٹام مور سے بھی پوچھا نا, وہ آپ نے بھی شروع میں ایک بات کی تھی, اس سے پوچھا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, اس نے کہا پہلا قدم اٹھانا, پہلا اسٹیپ. تو پہلا اسٹیپ بھی ہوتا ہے, وہ ہم نہیں اٹھاتے, اسی پہ ہچکچاتے رہتے ہیں کہ اس کو لیں یا نہ لیں. اچھا ایک ہلکا سا سوال تھی کہ سفر کا آپ کی زندگی سے بڑا تعلق ہے ماشاءاللہ سے, کہ آپ گھومنے پھرنے کے بھی شوقین ہیں. سفر وسیلہ ظفر تو ہوتا ہی ہے, چیریٹی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. تو پچھلے سال تو بڑا مشکل سے گزرا. میں آپ کو بتاؤں, میں تو ڈپریشن میں چلا گیا. اچھا. اور ڈپریشن یہ کہ ابھی شکر ہے پاکستان ہو گیا, تھوڑا سا بہتر ہو گیا. تو سفر تو میری زندگی کا ایک حصہ ہے, اور آج سے نہیں ہے, یہ شروع سے ہے. میں اپنے بچوں کو بتا رہا تھا
کہ میں جب پڑھتا تھا تو میں کتنا سفر کرتا تھا. میں میری والدہ والد, اس میں ہماری نا اصل میں کریڈٹ جاتا ہے ہمارے والد محترم کو. ہم 8 بھائی ماشاءاللہ ٹریول کرتے ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹریول پہ ہوتا ہے. ابھی بھی 2-3 دن پہلے چھوٹا بھائی جاپان گیا, تو اس میں یہ ہے کہ سفر جو ہے نا, دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ہلکا, اگر ہر آدمی اپنی زندگی کے ساتھ لگا. ہلکا کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہلکا یا جلسہ, کہ آپ کی بیٹھک کس کے ساتھ ہے, آپ کا ہلکا کس کے ساتھ لگتا ہے, آپ کی گفتگو کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے اپنا, یہ دوسری چیز ہے رحلہ. رحلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سفر کے دوران یعنی ٹریول کرو. اور تیسری چیز ہے مطالعہ, کہ بھئی آپ کی پڑھائی کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو سب سے بڑی کتاب تو اللہ نے قرآن دی ہے, تو آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں, آپ علماء کی صحبت میں, پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں, آپ جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیں. یہ 3 چیزیں ہیں, یہ آپ کو اسکالر بنا دیں گی. یہ آپ کو وہاں پہنچائیں گی کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک عالم کے پاس گئے اور ان کو کہا حضرت میں اتنا ملینئر بلینئر آدمی ہوں, اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے, اب سارا نظام بچے سنبھالتے ہیں, تو مجھے اسکالر بننا ہے. میں بڑی کتابیں پڑھتا ہوں لیکن میں بات نہیں کر سکتا. اور آپ کو دیکھتا ہوں آپ گھنٹوں بات کر رہے ہوتے ہیں, جمعے میں تقریر, ادھر تقریر, گھنٹوں بولتے ہیں. تو یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہماری ساری زندگی اس میں گزری, کتابوں میں, تمہاری ساری زندگی گزری بزنس میں, تو اب تم اس لیول پہ تو نہیں پہنچ سکتے کہ کتاب تمہیں یاد ہو. تو انہوں نے کہا کوئی مجھے آپ ٹپ دے دیں. انہوں نے کہا ٹپ یہ ہے کہ تم یہ 3 کام کر لو, سفر کرنا شروع کر دو, کتاب پڑھنا شروع کر دو, علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع, زندگی بدل جائے گی. مفتی عبد الوہاب صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ. چیریٹی ریویو کے اندر تشریف آوری کا, گفتگو کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, گفتگو ختم نہیں ہوتی ہے, انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے, یہ چلتی رہے گی. کرام آپ سب کا بھی دیکھنے کا بے انتہا شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.